अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे लिसनर्स। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आप सबको गिला है कि आपको नावल पसंद नहीं आ रहा, आप बोर हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपकी बोरियत को थोड़ा सा ख़त्म कर दिया जाए। तो जिन लोगों को नावल पसंद नहीं आ रहा उनके लिए एक और नावल शुरू किया है, और ये एक फरमाइशी नावल है। मैंने सिर्फ़ 2-3 सफ़हात इसके पढ़े हैं तो मुझे लगा कि कहानी अच्छी होगी। बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कह सकते, ले स्टार्ट थोड़ा सा टिपिकल सा है, लेकिन देखते हैं आगे कहानी कैसे निकलती है। तो कहानी की फरमाइश जो है वह हमसे की है हम चॉइस 1 ने। कहानी का नाम है मीर अक़सम और इसकी मुसन्निफ़ा हैं बुशरा सियाल। और बुशरा सियाल जो हैं वो काफ़ी अच्छी राइटर हैं, तो कहानी यकीनन अच्छी ही होगी। किस्त नंबर 1। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त, जहन्नुम बनाकर रख दिया है तुमने मेरी ज़िंदगी को। लाउंज में उस पल ऐसी गंभीर और जामिद खामोशी छा गई जैसे वहाँ किसी जी रूह का नामो निशान ही ना था। उसके लबों पर जामिद चुप का कुफल लगा हुआ था, आंखों में ढेरों हैरत और इस्तजाब के साथ साथ बेयकीनी हलकोरे ले रही थी। अब तक की ज़िंदगी मैंने तुम्हारे साथ रहकर ज़ाया कर दी। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कोई खुशी महसूस नहीं होती। वो सफाकी से बोला, जो खुशी और सुकून तुम इतने सालों में ना दे सकी वो इसने चंद महीनों में दे दिया। उसने संजीदगी से अपने साथ खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया जिसके चेहरे पर उसकी बात से एक मगरूर सा तासुर उभरा था। वो उसकी बेटी से शायद चंद बरस ही बड़ी होगी। कौन सी खुशी मैंने इस शख्स से छीनी है? खामोशी से उसके चेहरे को देखते हुए वो इसी नहज पर सोचे जा रही थी। वो क्या सोचती है, उसकी बातों से उसके दिल पर क्या गुजरती है, इस बात से यकसर अनजान वो उसके दिल की दुनिया को तहबाला कर रहा था, उसके वजूद को मिट्टी में मिला रहा था। मेरे लिए तुम्हें इस घर में रखना अब मुमकिन नहीं रहा, इसलिए तुम। बात को दानिस्ता अधूरा छोड़कर उसने अपने पहलू में खड़ी लड़की को देखा और नरमी से मुस्कुरा दिया। जवाबन उसने भी एक मगरूर मुस्कुराहट उसकी सिमत उछाली थी। उस लड़की की आंखों में मुसर्रत के जुगनू टिमटिमा रहे थे, जबकि अनदेखे तूफान उसे अपनी तिनका तिनका जोड़े आशियाने की तरफ बढ़ते महसूस हो रहे थे। रगों पे में शदीद अजियत का एहसास उभर रहा था। सामने खड़े शख्स को खोने का एहसास हर एहसास पर हावी हो रहा था। जिन रास्तों पर एक उम्र चली थी वहाँ से वापस पलटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। आप किस बात पर इतना नाराज़ हैं, ये तो बता दें। सर झुकाए आवाज़ को पस्त रखते हुए धीमे मगर शिकस्ता लहजे में बोली, कोई एक गलती हो तुम्हारी तो बताऊं। तुम मेरे लिए एक मुसीबत बनकर आई थी इस घर में, एक दिन भी चैन और सुकून से नहीं गुजरा। जाओ, अब चली जाओ मेरी ज़िंदगी से। ये देखो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। वो बाकायदा हाथ जोड़े खड़ा था, छन से कुछ उसके अंदर टूटा था। उसने आहिस्तगी से सर ऊपर उठाकर उस शख्स को देखा जिसके चेहरे पर नफरत, बेजारी और आंखों में भरपूर अजनबियत थी। एक जहर आलूद मुस्कुराहट उसके लबों पर उभरकर फौरन मादूम हो गई। वो 2 कदम आगे आई और उसके हाथ पकड़ने लगी कि वो उसके बढ़े हुए हाथों को नज़रअंदाज करते हुए एक झटके से पीछे हटा। उसके पहलू में खड़ी लड़की इस्तेहज़ाइया नज़रों से उसे देख रही थी। मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उसने मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर दंग रह गई। कपकपाते वजूद को घसीटते हुए वो मुश्किल आगे बढ़ी और उस मर्द के कदमों में गिर पड़ी। सर पर ओढ़ी स्याह चादर सरक गई थी। उस मर्द ने नफ़रत और हकारत से उसके बालों में झांकती चांदी की तारों को देखा था। ये ना करें प्लीज़। अल्फाज टूट टूट कर उसके मुंह से अदा होने लगे। वो मुश्किल से इतना ही बोल पाई। उसकी क़ुव्वत गोयाई शायद सल्ब होकर रह गई थी। उसके पैरों को थामे वो रहम की भीख मांग रही थी, मगर उसकी मिन्नत समाजत का उस मर्द पर खातिर ख्वाह असर ना हुआ। अपने पैरों को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाकर वो उससे 1.5 गज के फासले पर जा खड़ा हुआ। दोनों हाथ ज़मीन पर जमाए, सर को ऊपर उठाए बेबसी से उस बेरहम और बेवफा शख्स को देख रही थी। हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, हमारी वापसी तक तुम यहाँ नज़र ना आओ, क्योंकि मेरा तुमसे ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। इतना कहकर वो अंदर चला गया। कुछ ही देर में उसकी वापसी हुई तो हाथ में खाकी रंग का एक लिफाफा थाम रखा था, जिसे लाकर उसने सेंट्रल टेबल पर रख दिया था। वो सब काम किसी मामूल की तरह कर रहा था। अब चलें, हमें देर हो रही है। इस सारे अरसे में खामोश खड़ी वो लड़की रऊनत से बोली थी। उस मर्द के लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट बिखरी थी। अपनी चौड़ी हथेली उसके सामने फैलाई, जिसे थामने में उसने एक पल भी ज़ाया नहीं किया था। सर को हल्की सी जुम्बिश देकर वो उससे चलने के मुतालिक इजाज़त मांग रहा था।
शौक मुस्कान चेहरे पर सजाए उसने इस बात में सर हिलाया था। उस पर एक निगाह गलत अंदाज भी डालना गवारा ना करते हुए उस लड़की का हाथ थामकर बाहर निकल गया। उसका हार उठता कदम उसे अपने दिल पर पड़ता महसूस हो रहा था। दुख, मलाल, तासुफ, पछतावा या खो देने का एहसास कुछ भी तो ना था उस शख्स के चेहरे पर। वो तो बहुत मुतमईन और शादमान था, जैसे किसी बड़े बोझ से आज़ाद हो गया था। उम्र भर की रियाजत, मान, मोहब्बत, वफा, खिदमत और अताअत व फर्माबरदारी का सिला सामने मेज़ पर पड़ा था। लरजते हाथों से उसने लिफाफा चाक किया था। जहन में आती सोचों को फिलफोर झटकते हुए वो सहमे हुए अंदाज में हाथ में थामे कागज़ के टुकड़ों को देख रही थी। मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। गंभीर आवाज़ उन लफ्ज़ों का पैरहन लिए हुए उसकी समातों से टकराई तो एकदम ऐसा लगा जैसे वो किसी तपते सहरा में नंगे पाँव खड़ी है, जहाँ हर तरफ बबूल उगे हुए हैं। उसका एहसास ज़ियां लम्हा ब लम्हा बढ़ रहा था, जबकि आंखों के जाम लबालब नमकीन पानियों से भर गए थे। उसने जख्मी नज़रों से घर के दरो दीवार को देखा था, जिनसे वहशत और हसरत टपक रही थी। मतला सुबह से अब्र आलूद था, ठंडी और शौक हवाएं अटकेलियाँ कर रही थीं। उसने कागज़ के वो टुकड़े वापस मेज़ पर रख दिए थे जो हवा के ज़ोर से अब कमरे में उड़ते फिर रहे थे। ये घर मेरा है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, वही ज़ियानी अंदाज से चिल्लाई थी। उसकी टांगों ने उसका बोझ सहारने से इनकार कर दिया था। खुद को घसीटती हुई वो अपने बेडरूम तक आई थी। सामने दीवार पर उसकी शादी की एनलार्ज तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें उसके साथ वो मर्द भी खड़ा हुआ था। तस्वीर पर नज़र पड़ते ही उसके दिल पर घूंसा पड़ा था। कब से बेचैन आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर रुखसारों पर बह निकले थे। वो कमरे की एक एक चीज़ को छू कर देख रही थी, फर्नीचर को अपनी चादर से साफ कर रही थी। आखिर में वो उस तस्वीर की जानिब आई थी। एहतियात से उसे उतारकर अपनी शाल से साफ करने लगी। इस तस्वीर को अपने बेडरूम के सामने वाली दीवार पर लगाऊंगा, ताकि हर सुबह जब मेरी आँख खुले तो सबसे पहले जो मंजर मैं देखूं उसमें तुम मेरे साथ हो। उसके कानों में एक मीठी सरगोशी उभरी। डबडबाई आंखों से उसने इर्द गिर्द देखा। वहाँ उसके सिवा कोई ना था। तेज़ हवा से खिड़की ज़ोर से बजी। उसके हाथ कँप-कँपाए और तस्वीर गिरकर टूट गई। तासुब से सर हिलाते हुए नीचे बैठकर वो कांच के टुकड़े इकट्ठे करने लगी कि बेख्याली में एक शीशा उसकी उंगली में चुभ गया और खून तेज़ी से बहने लगा। वो बाहर की जानिब बढ़ी। गेट पर पहुंचकर उसने मुड़कर एक हसरत भरी नज़र उस शान से खड़े घर पर डाली और ठंडी सांस फिजा के स्पुर्द करते हुए दहलीज पार कर गई। चलो, तुम कह रहे हो तो मैं वापस लौट जाती हूँ। तुम्हें मंजिल मुबारक हो, नया साथी मुबारक हो, मगर ए हमदमे दीरीना, मुझे इतना तो बतला दो कि वापस किस तरफ जाऊँ, कहाँ से साथ लाए थे। मुझे इतना तो समझा दो। अगर ऐसा नहीं मुमकिन तो मुझको इस तरह तोड़ो कि मैं यकसर भूल जाऊं। भटकने से तो बेहतर है तुम्हारे पास मर जाऊं। अरूबा वो तेज़ी से सीढ़ियां चढ़ रही थी जब अपने अकब में आवाज़ सुनकर उसे रुक जाना पड़ा। दायां पाँव सीढ़ी पर जमाए, बायां पाँव ऊपर उठाए रेलिंग को थामे वो गर्दन घुमाकर उन्हें सवालिया नज़रों से देख रही थी। उससे बात करते हुए हमेशा उनके तासुरात सख्त और लहजा नफ़रत आमेज़ होता था, मगर इस वक्त वो सख्त गुस्से में दिखाई दे रही थी। क्या आप यहाँ तशरीफ़ ला सकती हैं ताकि मैं आपसे बात कर सकूं? हमेशा की तरह तंज का निश्तर छोड़ते हुए गुफ्तगू का आगाज़ किया था। उसने एक ठंडी सांस फिजा के स्पुर्द करते हुए एक खामोश नज़र लाताल्लुक़ नज़र आते बाबा पर डाली और चलते हुए उनके सामने आ रुकी। वो नहीं जानती थी कि अब कौन सी ख़ता उससे सरजद हो गई थी और कौन सी दिफा लगने वाली थी। पहली बात तो ये, उनकी नफ़रत भरी सख्त आवाज़ फ़िज़ा में बुलंद हुई तो उसे अपना दिल डूबता महसूस हुआ। गोया अदालत लग चुकी थी और वो बगैर किसी वकील और गवाह के तन्हा खड़ी अपना जुर्म सुनने की मुंतज़िर थी। चलो, मुझे तो छोड़ो, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ, मगर इस वक्त यहाँ मेरे अलावा तुम्हारे बाबा और ईसा अहमद भी बैठे हैं। कम अज़ कम उन्हें ही सलाम कर दो। जैसे आई हो वैसे ही मुँह उठाकर ऊपर जा रही हो। उनके अंदाज़े गुफ्तगू पर उसने जज्बज़ होकर सामने सोफ़े पर बैठे अजनबी को देखा था, जो खामोशी से उसका जायज़ा ले रहा था। उससे नज़रें मिलते ही वो नरमी से मुस्कुरा दिया, जबकि उसने घबराकर ज़ाविया बदल लिया। मैंने सलाम किया था। सर झुकाए वो आहिस्तगी से बोली। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वो गुस्से से काटदार लहजे में बोली तो उसने जल्दी से सर ऊपर उठाया। नहीं मामा, मेरा ये मतलब। बहस ख़त्म करो और ये बताओ कि टाइम क्या हुआ है।
درستگی سے اس کی بات کاٹ کر بولیں تو اس نے ناسمجھی کے عالم میں الجھتے ہوئے کلائی پر بندھی گھڑی کے ڈائل کو دائیں ہاتھ سے پکڑا اور وقت دیکھنے لگی۔ 3:15۔ کالج میں چھٹی ہوتی ہے 2 بجے اور تم گھر آ رہی ہو 3:15۔ ڈرائیور بھی تمہیں لینے گیا تھا اور واپس آ کر کہہ رہا تھا کہ تم کالج میں نہیں ہو، کہاں تھی؟ ان کے لہجے کی سختی لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ بک فیئر لگا ہوا تھا، میں وہیں چلی گئی۔ دراصل آج آخری دن تھا، پہلے مجھے علم نہ ہو سکا تھا۔ آج اپنی دوست کے ساتھ وہاں چلی گئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی موٹی موٹی 2 کتابیں لاؤنج کی میز پر رکھی۔ کیا واقعی تم بک فیئر پر گئی تھی؟ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے ان کی سوچ تک رسائی حاصل ہو گئی تھی۔ اسے 1000 وولٹ کا کرنٹ چھو گیا تھا۔ غضنفر آپ خود پوچھیں اس سے، اتنی دیر سے کیوں آئی ہے؟ وہ مڑ کر بابا کو مخاطب کرتے ہوئے بولیں۔ اس نے آس بھری نظروں سے بابا کو دیکھا کہ شاید وہ اس کے حق میں کچھ بولیں۔ بیٹا آپ کی ماما کچھ پوچھ رہی ہیں۔ اس پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر وہ دوبارہ گود میں دھری فائل کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ شکوہ گناہ نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں دکھ، ناراضگی اور بے بسی سامنے بیٹھے احمد کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر آ گئی۔ اپنے کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ خود پر ضبط کھو بیٹھی اور جی بھر کر روئی۔ تو یہ اوقات ہے تمہاری عروبہ غضنفر کہ ایک اجنبی شخص کے سامنے تمہاری ذات اور کردار کو نشانہ بنایا جائے، تم پر کیچڑ اچھالا جائے۔ اپنے ہی بازوؤں میں منہ چھپائے وہ روئے چلی جا رہی تھی، اور ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا، بلکہ جب سے اس نے شعور کی سیڑھی پر قدم رکھا تھا یہی کچھ وہ دیکھ اور سہ رہی تھی۔ رات دیر تک لکھنے اور جاگنے کی وجہ سے آنکھیں درد کر رہی تھیں اور اب رونے سے سر بھاری ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اذان کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں ملگجہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھی تو جسم میں درد کا احساس ہونے لگا۔ اتنی دیر تک ایک ہی پوزیشن میں سونے سے جسم میں اکڑاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ سوچنے کے قابل نہ ہوئی، مگر رفتہ رفتہ تمام حسیات جاگنے لگیں۔ دوپہر کا واقعہ بھی یاد آ گیا۔ دل ایک مرتبہ پھر بھرنے لگا۔ بے دلی سے چلتی ہوئی وہ وارڈروب تک آئی تھی، سوٹ نکالا اور شاور لینے چلی گئی۔ مغرب کی نماز ادا کر کے نیچے آ گئی۔ یہاں اسے غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ ایک کپ چائے مجھے بھی مل سکتی ہے؟ خیالات میں گم کچن میں کھڑی وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب پیچھے سے عیسیٰ احمد کی آواز سن کر بے ساختہ ٹھٹکی، مگر اسے کوئی تاثر نہ دیا اور ہنوز اپنے کام میں مصروف رہی۔ آج ماما نے اسے جتنا دکھی کیا تھا وہ کسی سے بات کرنا تو درکنار، شکل دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی۔ سو خاموشی سے رخ موڑے کھڑی رہی۔ چند پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ابھی تک دروازے میں ایستادہ تھا۔ آپ چل کر لاؤنج میں بیٹھے، میں چائے دیتی ہوں آپ کو۔ اسے نظریں چراتے ہوئے وہ واپس کوکنگ رینج کے پاس آ گئی۔ اس کی آواز کا بھاری پن اور شدت گریہ سے سرخ آنکھوں کے سوجے ہوئے پپوٹے عیسیٰ احمد کو سب کچھ سمجھا گئے تھے۔ اس نے ایک گہری متاسف نظر اس کی پشت پر ڈالی اور واپس مڑ گیا۔ صوفے پر بیٹھا وہ گہری سوچ میں غرق تھا جب اسے چائے لے کر آتا دیکھ کر وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ اس کے سامنے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی وہ چائے بنانے میں مشغول تھی۔ دوپہر میں آنٹی نے آپ سے جو کچھ کہا وہ بہت غلط تھا، انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن آپ شوگر کتنی لیں گے آپ؟ سختی سے لب بھینچتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر بولی تو وہ خاموش ہو گیا۔ وداؤٹ شوگر۔ اس نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا تھا جہاں گہری سنجیدگی رقم تھی۔ چائے کا کپ اسے تھما کر وہ وہاں سے نکلنے لگی۔ آپ اپنی چائے بھی یہیں لے آئیں، اسے واپس جاتا دیکھ کر وہ جھٹ سے بولا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی پسماردگی اور سوجی ہوئی آنکھوں نے اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی آنٹی اتنی ظالم اور شکی ہیں۔ میں اپنے کمرے میں پیوں گی، اس کی جانب دیکھے بنا جواب دے کر وہ کچن میں آ گئی۔ کپ میں چائے لے کر وہ ابھی کمرے میں آئی ہی تھی کہ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر چلا آیا۔ آپ؟ اسے دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ میں تھاما کپ سائڈ پر رکھ دیا۔ آنٹی تو علیشہ اور نویلا کے ساتھ شاید کسی پارٹی میں گئی ہیں۔ انکل کا بھی آفیشیل ڈنر ہے، وہ بھی دیر سے آئیں گے۔ آپ تیار ہو کر نیچے آ جائیے، ہم بھی کسی اچھی سی جگہ پر ڈنر کرنے چلتے ہیں۔ نرم لہجے میں بولتا ہوا اسے اپنائیت سے فراق دلانا پیشکش کر رہا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے ان میں صدیوں کی شناسائی ہو۔ سوری میں نہیں جا سکتی، اس نے سہولت سے انکار کیا اور کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ میں کوئی غیر نہیں ہوں، آنٹی کا سگا بھانجا ہوں۔ بے شک وہ آپ کی اسٹیپ مدر ہیں، مگر رشتہ تو آپ کا بھی مجھ سے بنتا ہے۔ اس کے لہجے میں واضح خفگی تھی جس کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے الفاظ پر غور کر رہی تھی۔ اسے اس کی بات بری محسوس ہوئی تھی۔ اسٹیپ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ میری مدر ہیں اور بس،
وہ سختی سے بولی۔ شی از ناٹ یور مدر، یہ تو آپ بھی جانتی ہیں، اور ان کا بیہیویئر بھی بتاتا ہے۔ صفاقی سے کہتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے کے لیے اس نے اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر اس نے تیزی سے سر اوپر اٹھایا تھا، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ آئی ایم گیسٹ ان یور ہاؤس اینڈ دس از دا پارٹ آف مینرز کہ آپ مجھے کمپنی دیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ سٹ پٹا گیا۔ اس کا مقصد اس کی دل جوئی کرنا تھا، نہ کہ رلانا۔ میرا آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کمپنی دوں یا آپ کے ساتھ ڈنر پر جاؤں۔ اس کی بات نے اسے بہت ہرٹ کیا تھا۔ اس کی طرف سے رخ موڑے وہ رکھائی سے بولی، میں نیچے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا۔ اس کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ماحول کی کثافت کو دور کرنے کے لیے بشاشت سے بولتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد نیچے سے ہارن بجنے کی آواز آنا شروع ہوئی تو رکنے کا نام نہ لیا۔ شاید وہ ہارن پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا تھا۔ ایک تواتر سے بجتے ہارن سے تنگ آ کر وہ اٹھ کر کھڑکیوں کے پردے برابر کرنے لگی تو نظر نیچے پورچ میں کھڑی گاڑی میں بیٹھے عیسیٰ احمد سے الجھ گئی۔ مسلسل ہارن بجاتا وہ اسی کا منتظر تھا۔ اس نے کھڑکیوں پر پردے گرائے، روم لاک کیا اور بیٹھ گئی۔ ہارن کی آواز آنا بند ہو گئی اور اس کے 2 منٹ بعد ہی اس کے روم کا دروازہ دھڑدھڑایا جانے لگا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی مگر دروازہ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا اور اب عیسیٰ احمد کے سامنے نیچے جانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ تمام رات وہ سو نہ سکی۔ زندگی جس موڑ پر بھی اسے لے آئی، اس نے خاموشی سے اپنا سفر جاری رکھا۔ کسی سے کوئی شکوہ شکایت یا حرف گلہ اس کے لبوں پر نہ آیا تھا۔ اس نے زندگی کو نہیں بلکہ زندگی نے اسے گزارا تھا۔ اس روئے زمین پر کوئی اس کی جائے پناہ نہ تھی اور نہ ہی ٹھکانہ۔ اس سفر میں وہ کل بھی تنہا تھی اور آج بھی۔ ارد گرد کے ماحول سے لا تعلق وہ چلی جا رہی تھی۔ خزاں رسیدہ پتے اس کے قدموں تلے آ کر اپنی بے وقتی پر زور سے چلائے تھے۔ لو کے تھپیڑے اس کے چہرے سے ٹکرا کر اس کی گلابی رنگت کو اور بھی دہکا رہے تھے۔ موسم کی سختی سے بے نیاز وہ اس دنیا سے دور، بہت دور چلی جا رہی تھی۔ خیالوں میں گم، ارد گرد سے بے نیاز وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ موڑ کاٹتے ہوئے وہ سامنے سے آتی منی بس سے ٹکرا گئی جو اسے کچلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ بھری دوپہر میں بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے ہر سو شام پھیلتی محسوس ہوئی تھی۔ آخری خیال جو اس کے ذہن میں ابھرا وہ تنہائی کا احساس تھا۔ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اتنی جوان موت پر ہر آنکھ پرنم تھی۔ خاندان بھر کے لوگ، محلے سے آنے والے اور اس کے بابا کے جاننے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ اس کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ سارا شہر اس کے جنازے میں شریک تھا۔ وہ جو ایک شخص تنہائیوں کے خوف سے مرا۔ فروا ہلنے کے قابل نہ رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر میگزین کے صفحوں پر بہہ رہے تھے۔ اس کا دل بری طرح دکھی ہوا تھا۔ ناول کا اینڈ اس کی توقع کے برخلاف بہت برا ہوا تھا۔ سب کام چھوڑ چھاڑ کر اپنے پسندیدہ ناول کی آخری قسط پڑھنے بیٹھی تھی اور اب بری طرح اداس ہو رہی تھی۔ ٹیسٹ بھی اس سے تیار نہ ہو سکا۔ دل بے چین سا ہو گیا تھا۔ وہ لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ صبح ناشتے کی میز پر عیسیٰ احمد کو دیکھ کر اسے سخت شرمندگی ہوئی تھی۔ اپنی کل شام کی حرکت یاد آ کر اسے اس کے سامنے آنا عجیب سا لگ رہا تھا۔ ساتھ ہی ماما کی باتیں، ان کے طنزیہ جملے جو انہوں نے کل عیسیٰ احمد کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر کہے تھے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بہت آہستگی سے بیٹھی تھی۔ اس نے کسی کی طرف نہیں دیکھا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ عیسیٰ احمد اسی کو دیکھ رہا ہے۔ آج تو تمہیں کتابیں خریدنے نہیں جانا؟ ارد گرد سے بے نیاز سر جھکائے وہ خاموشی سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ ماما کی بات سن کر پل بھر کو اس کے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر بابا کو دیکھا جو سلائس پر جیم لگا کر نویلا کو دے رہے تھے۔ نادانستگی میں اس نے عیسیٰ احمد کو دیکھا، وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نہیں، سنجیدگی سے جواب دے کر جوس کا خالی گلاس رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عیسیٰ احمد خاموشی سے یہ سب دیکھے گیا۔ فائل اور بیگ لیے وہ باہر کی جانب بڑھی جہاں ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ عیسیٰ احمد کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ میرے عزیزو، تمام دکھ ہے۔ گود میں رکھی فائل پر انگشت شہادت پھیرتے ہوئے وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ وہ دونوں اس وقت کالج کے نسبتاً سنسان گوشے میں بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے میز پر برگر، کولڈ ڈرنک اور آئس کریم پڑی تھی، مگر ان دونوں نے کسی چیز کو چھوا تک نہ تھا۔ ٹھیک ہی تو کہتا تھا، اس نے سامنے سفیدے کے درخت کی شاخوں پر بیٹھے کوے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔
अरूबा गजनफर, हम गौतम बुद्ध के मानने वाले नहीं हैं। फरवा ने उसकी बात से इख्तलाफ किया। बट आई एम एग्री विद हिम। कव्वे ने हल्के से पर फड़फड़ाए थे। जिंदगी में अगर गम आते हैं तो खुशियां भी साथ होती हैं। फिर अगर गमों पर ही आंसू बहाते रहें तो ये कहाँ की इंसानियत है। उसने नासिहाना अंदाज में समझाया। यू आर अ वेरी रियलिस्टिक गर्ल, बट समटाइम्स आई फील दैट यू आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। फरवा की बात सुनकर भी उसके चेहरे पर ठहरे सुकून में कुछ खास फर्क नहीं आया था। पल भर को पलकें उठाकर उसकी सिमत देखा और वो उसकी आंखों की गहराइयों में उतरने लगी। तुम बहुत मुश्किल हो यार, फरवा ने थक कर गोया एतराफ़ किया। लोगों के अल्फाज इतना असर नहीं करते जो कुछ लम्हों में तुम्हारी आंखें कह जाती हैं। कव्वे के चौंचा मारने से कुछ पत्ते गिरे थे। उसने एक ठंडी सांस फिजा के स्पुर्द की थी और पलकों की चिलमन गिरा ली। फरवा बगौर उसके चेहरे को देख रही थी। मैं हमेशा सबको मुश्किल और नाकाबिले कबूल लगी हूँ। मैं शायद रियाजी के उस सवाल की तरह नाकाबिले फ़हम हूँ जिसे चॉइस पर एक्स्ट्रा समझकर छोड़ दिया जाता है। एक दिन तुम भी छोड़ दोगी। फरवा तड़प कर अपनी जगह से उठी और उसके सामने आ बैठी। उसका रुख मोड़कर अपनी जानिब किया। ऐसा कभी दोबारा सोचना भी मत। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। अपने बाजू उसके शानों के गिर्द फैलाकर बोली तो उसे ढेरों तमानियत का एहसास हुआ। और फिर इतनी अच्छी राइटर से दोस्ती तो हमारे लिए एजाज़ की बात है यार। वो बशाशत से बोली तो अरूबा गजनफर भी मुस्कुरा दी। थैंक्स फरवा, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना होती तो। तानिस्ता बात को अधूरा छोड़कर वो एक मरतबा फिर कव्वे को देखने लगी थी जो उनके सामने ज़मीन पर बैठ गया था। फरवा ने गहरी नज़रों से उसके थके थके वजूद को देखा था। कभी कभी तुम जो ये अधूरी बातें करती हो ना, ये उलझा कर रख देती हैं यार। अधूरी बातें भी अधूरी मोहब्बत की तरह होती हैं, बहुत दर्द देती हैं, उलझाती हैं, रात के आखिरी पहरों में बेचैन करती हैं। अधूरी बातें मत किया करो। कव्वा उनकी मेज़ के ऊपर से गुजरा। बदतमीज़, फरवा ने फाइल लहराई तो वो उड़ गया। कब से ताक में था, वो हकारत से बोली थी। लेने देती, कितना खा लेता। अरूबा गजनफर ने दरख्त की शाख पर खफा बैठे कव्वे को देखा। यार सारा ख़राब कर देता। उसे अरूबा की बात से अचंभा हुआ। मुझे कव्वे बेहद पसंद है। उसकी बात पर फरवा को हैरत का शदीद झटका लगा। वाट? वो तेज़ी से सीधी हुई। कव्वा काएं काएं करके एहतजाज कर रहा था। हाँ, उसने संजीदगी से कहा। सब इनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? उसने इस्तफहामिया नज़रों से फरवा को देखा। क्योंकि ये खाने की चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, फरवा ने झट से कहा। क्या इंसान इंसान से कुछ नहीं छीनता? उन्हें तो अल्लाह ने अकल नहीं दी, इंसानों को तो अकल शऊर सब दिया है। फिर भी वो कव्वों की हिमायत में बोलने लगी। यार बाकी तो पता नहीं, ये जो जाते जाते कपड़ों पर बीट करके ख़राब कर जाते हैं ना, तो वो बहुत बुरा लगता है। वो मुंह बसोरते हुए बोली। वो साफ़ हो जाती है, मगर जो इंसान दूसरे इंसान के किरदार पर कीचड़ उछालता है ना, वो कभी साफ़ नहीं होता। फरवा लम्हा भर को खामोश रह गई। हद है वैसे यार, वो कहे बिना ना रह सकी। कौवों को पसंद करने की फरवा एक वजह और भी है। उसने बर्गर उठाकर थोड़ा सा पीस उतार कर फेंका। कौवा उड़कर आया और उसे अपनी चोंच में दबाकर दरख्त के ऊपर से होता हुआ अनजाने देश की सिमत परवाज कर गया। अच्छा, वो क्या वजह है? वो दिलचस्पी लेते हुए बोली। हर एक इनसे नफरत करता है फरवा। कबूतर, मैना और तोता को तो सभी पसंद करते हैं। बात तो तब है ना जब कोई इन कौवों को पसंद करे। उसने पल भर को तवक्कुफ किया। और मैं फरवा, उसने उंगली से अपनी जानिब इशारा किया, हर उस इंसान, जानवर, परिंदे और चीज़ को ऑन करती हूँ जिसे सारी दुनिया डिसऑन करे। उसने बर्गर का एक बाइट लिया। अच्छी बात है। फरवा को इस बदसूरत और भूंडी आवाज़ वाले परिंदे और उसके जिक्र से कोई दिलचस्पी ना थी। शाम का वक्त था और सब लोग लान में बैठे चाय पी रहे थे। अपने कमरे की खिड़की में खड़ी वो बगौर इस मंजर को देख रही थी। ईसा अहमद अलीशा और नवीला के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ था। बाबा दाएं हाथ में चाय का कप थामे, बाएं हाथ में पकड़े अखबार से नज़रें उठाकर गाहे बगाहे मामा की जानिब देख लेते थे। वो गालिबन उन्हें कोई अहम बात बताना चाह रही थी और उनके पूरी तरह अपनी जानिब मतवज्जा ना होने पर झंझलाहट का शिकार होकर गुस्से से अखबार को घूर रही थी। दराज कामत, गंदमी रंगत वाले चेहरे पर खड़ी खूबसूरत सतवा नाक, कुशादा पेशानी और कनपटियों से झांकते सफ़ेद बाल उनकी शख्सियत को जाजिब नज़र बना रहे थे। उनकी शख्सियत से एक अनोखा रौब और वक़ार छलकता था। उनको देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी।
وہ بے خیالی میں انہیں دیکھی گئی۔ اچانک انہوں نے سر اوپر اٹھایا تو کمرے کی کھڑکی میں وہ کھڑی نظر آئی۔ ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر وہ ماما کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ان سے ایک پل میں نظر ملتے ہی اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کھڑکی کے پٹ بند کر کے وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ آئی لو یو بابا، لو یو سو مچ۔ وہ ان سے کتنی محبت کرتی تھی یہ تو وہ انہیں کبھی بتا ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ کتابیں لے کر بیٹھ گئی مگر لاشعوری طور پر وہ منتظر رہی کہ بابا اسے بھی چائے پر بلائیں گے، مگر اس کا انتظار لا حاصل ہی رہا۔ کتابوں سے دل اچاٹ ہونے لگا تو انہیں رکھ کر وہ نیچے لان میں آ گئی۔ عیسیٰ احمد نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ علیشہ اور نویلا کی جانب متوجہ ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں سے جھانکتی خفگی عروبہ غضنفر سے مخفی نہیں تھی۔ اوکے آنٹی، ہم چلتے ہیں، ایسا نہ ہو بارش شروع ہو جائے، اور یہ دونوں تو مجھے بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ٹیبل سے اپنا موبائل اور والٹ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک نظر آسمان پر ڈالی اور آنٹی سے مخاطب ہوا، عروبہ تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ۔ نویلا کے کہنے پر اس نے عیسیٰ احمد کو دیکھا جو علیشہ کی کسی بات پر مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی گاڑی کی چابی کو لاپرواہی سے گھما رہا تھا۔ میرا موڈ نہیں ہے، اس کے انکار کرنے پر عیسیٰ احمد نے فوراً اس کی طرف دیکھا تھا۔ عروبہ بیٹا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، ملازمہ اس کے لیے چائے لے آئی تھی۔ وہ خاموشی سے سپ لے رہی تھی جب بابا نے پل بھر کو اخبار سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ دل میں امڑتی ہزاروں خواہشوں کا سر کچلتی ہوئی وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بابا، اس کا شدت سے جی چاہا کہ کہہ دے بابا مجھے بہت کچھ چاہیے، آپ کا پیار، محبت، اپنائیت اور بہت کچھ، مگر ہمیشہ کی طرح زبان کو چپکا کفل لگائے بیٹھی رہی کیونکہ اسے انسانوں سے مانگنا نہیں آتا تھا۔ کالج کی چھٹی کو آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، ڈرائیور اسے لینے نہیں آیا تھا۔ ماما پھر سے خفا ہوں گی، پریشانی کے ساتھ ساتھ اب اسے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ 3 بج چکے تھے، کالج میں رہ جانے والی وہ آخری لڑکی تھی۔ اب تو اسے گیٹ پر کھڑے بڑی توند اور خوفناک مونچھوں والے گارڈ سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ رو دیتی کہ باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر گیٹ سے باہر نکلی تو نظریں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے عیسیٰ احمد سے ٹکرائیں۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ مجھے اب تک لینے کیوں نہیں آیا؟ سارا کالج خالی ہو چکا ہے، میں اکیلی بیٹھی کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ کھڑکی میں جھکی وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ جواب دینے کی بجائے اس نے فرنٹ ڈور کھول دیا تھا جبکہ وہ پچھلا دروازہ کھول رہی تھی۔ آگے آ کر بیٹھے، میں ڈرائیور نہیں ہوں آپ کا۔ اس کے سرد اور سپاٹ انداز میں کہنے پر وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتی کچھ ہی دیر میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ نہایت خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، چہرے کے تاثرات بھی خطرناک حد تک سنجیدہ تھے۔ آپ خفا ہیں مجھ سے؟ گاڑی کی خاموش فضا میں اس کی آواز ابھری تو عیسیٰ احمد نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر ایک خاموش اور کاٹدار نظر اس کی سمت اچھالی۔ ایسا کوئی رشتہ ہے ہمارے بیچ جس میں روٹھا یا منایا جائے؟ اس کی بات اس کو واپس لوٹائی تو اسے ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ اس کی جانب سے رخ موڑے وہ کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھنے لگی۔ عیسیٰ احمد کو اپنے الفاظ کی بدصورتی اور سختی پر افسوس ہونے لگا۔ ایک بے کلی تھی جو کل سے اس کے پورے وجود کو گھیرے ہوئے تھی اور اب اس میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ آپ روم لاک کر کے بیٹھ گئی، مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ میں زبردستی تو آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا نا؟ وہ اپنے کل کے اور ابھی کے رویے کی وضاحت دے رہا تھا۔ عروبہ نے گردن گھما کر اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر میں آپ کے ساتھ جاتی تو ماما خفا ہو جاتی مجھ سے۔ احتیاط سے موڑ کاٹتے ہوئے عیسیٰ احمد نے اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیا۔ خوش تو وہ آپ سے کبھی بھی نہیں ہوں گی، میں لکھ کر دے سکتا ہوں۔ ان کے ہاں قیام کے دوران نہ صرف آنٹی بلکہ انکل، علیشہ اور نویلا کا رویہ بھی اس کے ساتھ دیکھ چکا تھا، مگر ایسے زیادہ خفا ہوتی۔ وہ صاف کوئی سے بولی، آپ ان کی اتنی پرواہ مت کیا کریں۔ اس نے سمجھانا چاہا، اس سے میں خود کو روک نہیں سکتی کیونکہ میں محبت کرتی ہوں ان سے۔ اس کی بات پر عیسیٰ احمد کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اپنے پیاروں سے تو سبھی پیار کرتے ہیں، محبت کے جواب میں تو سبھی محبت دے سکتے ہیں۔ اصل محبت تو یہ ہے کہ انسان نفرت کے جواب میں محبت دے، اور پھر یک طرفہ محبت کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ ہمدن گوش تھا، مگر اس یک طرفہ محبت سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ محبت میں فائدے کا سوال کہاں سے آ گیا؟ اس نے نظریں پھیر کر حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ تو بس دینے اور دیتے چلے جانے کا نام ہے، یہ کوئی بزنس نہیں ہے کہ جہاں سے زیادہ فائدہ حاصل ہونے کی امید ہو وہاں کی جائے۔ یہ تو ہر رشتے میں موجود ہونی چاہیے، بغیر کسی غرض اور مقصد کے۔ جہاں مقابل سے کوئی توقع رکھی جائے وہ کاروبار ہوتا ہے، اور میں اپنے گھر کے لوگوں سے محبت کرتی ہوں، کاروبار نہیں۔ اس نے تفصیلاً اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ محبت کے متعلق آپ کی تھیوری مجھے پسند آئی
یوزلی ایسی محبت لوگ کرتے نہیں ہیں۔ گیو اینڈ ٹیک کا اصول لاگو ہونے لگا ہے اب جذبوں میں بھی۔ میرا پرسنل خیال بھی یہی ہے، جہاں سے آپ کو پیار اور عزت نہیں ملتا وہاں ٹائم ضائع نہ کریں۔ ویسے آپ کافی مختلف ہیں اپنے باقی گھر والوں سے، اس نے اچانک کہا۔ مختلف یا مشکل؟ پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے وہ بولی تھی۔ جتنی مشکل آپ دکھائی دیتی ہیں اتنی ہے نہیں۔ اس کے لہجے میں اٹل یقین بول رہا تھا اور یہی یقین اس کی آنکھوں سے بھی چھلک رہا تھا۔ اس کے اتنے وثوق سے اپنے متعلق رائے قائم کرنے پر چند ثانیے وہ حیرت سے لب نیم وا کیے اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ عیسیٰ بھی خاموش ہو گیا۔ فروا، وہ کسل مندی سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب امی نے اسے آواز دی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ فروا طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر محبت سے اس کے بال سنوارنے لگی۔ آج کالج نہیں جانا؟ انہوں نے اس کی پیشانی کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اروبا نے بھی آج نہیں آنا تھا، میرا بھی موڈ نہیں ہے۔ اچھا چلو اٹھ جاؤ، میں ناشتہ بنا دوں تمہارے لیے۔ امی آج بازار چلیں؟ ابھی نہیں فروا، وہ آہستگی سے بولی، ابھی پیسے نہیں ہیں، 2 ماہ کا مکان کا کرایہ بھی رہتا ہے، اس مہینے مالک مکان نے ہمیں نوٹس بھجوا دینا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ ہمیشہ اس کی خواہشوں کے سامنے امی کی مجبوریوں کی لمبی لسٹ ہوتی تھی۔ چھوٹے چچا کے بیٹے شاہ زیب کی شادی تھی، ان سب کو آج وہاں جانا تھا۔ اروبا نے بھی ماما کے کہنے پر کالج سے چھٹی کی تھی۔ وہ صبح سے ماما، علیشا اور نویلا کے ڈریسز پریس کر رہی تھی۔ ہم لوگ ابھی جا رہی ہیں، تم رات کو اپنے باپ کے ساتھ آ جانا۔ لاؤنج میں اس وقت ان چاروں کے علاوہ عیسیٰ بھی موجود تھا۔ وہ خاموشی سے اروبا کو دیکھے گیا۔ جی بہتر، اس نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔ عیسیٰ احمد کو بہت برا محسوس ہوا تھا اسے اس طرح چھوڑ کر جانا، مگر وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ شاہ زیب کے گھر میں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ماما ہر ایک سے اس کا تعارف بڑے فخریہ انداز میں کروا رہی تھی۔ یہ عیسیٰ احمد ہے میرا بھانجا، پچھلے دنوں فرانس سے آیا ہے، وہاں کی نیشنلٹی ہے اس کے پاس، وہ ہر ایک کو بتا رہی تھی۔ سارا گھر خوب سجایا گیا تھا، لان برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ لان کے وسط میں بنے فوارے کے پانی پر جب روشنیاں پڑتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے اس میں سے ہیرے اور جواہرات پھوٹ رہے ہوں۔ بور ہو رہے ہیں آپ؟ وہ الگ تھلگ بیٹھا اپنی سوچ میں گم تھا جب نسوانی آواز سن کر چونک اٹھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اسے کہتے ہی بنی۔ اندر آ جائیں نا، وہ لڑکی بہت اپنائیت سے بولی۔ میں یہاں ٹھیک ہوں۔ اس نے موبائل نکال کر کان سے لگا لیا، جس کا مطلب تھا مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لڑکی مایوس ہو کر واپس پلٹ گئی۔ پاکستان میں وہ پہلی مرتبہ کوئی فنکشن اٹینڈ کر رہا تھا۔ اس کی پیدائش فرانس میں ہوئی اور اس کے بعد بھی وہ کبھی پاکستان نہیں آیا تھا۔ لان میں رونق آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، رنگ برنگے آنچل لہرا رہے تھے۔ مرد حضرات بھی فیشن اور تیاری میں خواتین سے پیچھے نہیں تھے۔ انکل آ گئے، انہیں آتے دیکھ کر وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مگر اسے حیرت کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوا۔ اروبا ان کے ساتھ نہیں تھی۔ کاش آپ کو اندازہ ہوا ہو کہ آپ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کتنا غلط کر رہے ہیں۔ وہ تعصب سے سر ہلانے لگا۔ پاپا، نویلا ان کو دیکھ کر دوڑی آئی۔ ارے میرا بیٹا، انہوں نے اسے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ ان سے الگ ہو کر دونوں بازو اٹھا کر تعریف سننے کی منتظر تھی۔ پرنسس، نویلا بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ عیسیٰ احمد کا دل اداس ہونے لگا۔ اس خوشی پر تمہارا بھی تو حق ہے اروبا۔ وہ اسی نہج پر سوچے جا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر ان کے قریب آیا۔ کیسا لگ رہا ہے یہ سب ینگ مین؟ وہ دوستانہ انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ مار کر دریافت کرنے لگے۔ گڈ، وہ بدقت تمام مسکرایا۔ وہ آگے بڑھ گئے۔ عیسیٰ احمد وہیں کھڑا ان کی پشت کو گھورتا رہا۔ سب خوش اور شادماں تھے، مگر ایک بے کلی اسے اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسٹیج پر رش بڑھ رہا تھا۔ وہ باہر کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی کا رخ غضنفر ولا کی طرف تھا۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ بابا مجھے شام تک لینے آئیں گے، جب تک میں ضروری تیاری کر لوں۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ اپنا ڈریس تیار کر کے وہ شاور لینے چلی گئی۔ میرا خیال ہے 1 کپ چائے پی لی جائے، اسے تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ کچن میں آ گئی۔ بابا کے آنے کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے کچن میں ہی چیئر پر بیٹھ کر چائے پی اور اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ 7 بجے تک وہ تیار ہو چکی تھی۔ اسے نیند کے جھونکے آ رہے تھے۔ بابا کا انتظار کرتے کرتے وہ تھک گئی تو لیٹ گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا اس کی آنکھ لگ گئی۔ اروبا، نیند میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے عیسیٰ کو دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ عیسیٰ احمد کو اس کے چہرے پر پھیلتے ناگوار تاثرات واضح نظر آ رہے تھے۔
اٹھ جائیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ وہ بہت آرام سے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ بابا کہاں ہیں؟ وہ منہ دھو کر آ گئی تھی اور اب سر پر اوڑے اسٹالر کو سیفٹی پنوں کی مدد سے سیٹ کر رہی تھی۔ وہ ادھر آپ کے چچا کے گھر۔ وہ اس کی بات پر تیزی سے مڑی تھی۔ انہوں نے ہی مجھے آپ کو لینے بھیجا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، مبادا وہ ساتھ جانے سے انکار نہ کر دے۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلا لیا۔ عیسیٰ احمد اسے بے خیالی میں دیکھے گیا۔ چلیں؟ وہ مڑی تو اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر ٹھٹکی اور اگلے لمحے سر جھٹک کر باہر کی جانب بڑھی۔ وہ میک اپ نہیں کرنا تھا آپ نے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے دھلے دھلائی شفاف چہرے کو دیکھنے لگا۔ مجھے پسند نہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی اسے بابا نظر آ گئے۔ اس نے جا کر انہیں سلام کیا۔ اوہ بیٹا، آپ اب آئی ہیں؟ ان کے سوال پر عروبہ نے شکوہ کناہ نظروں سے عیسیٰ احمد کو دیکھا تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ عیسیٰ کے ساتھ، انہیں جواب دے کر وہ بے دلی سے آگے بڑھی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ اس کے وہاں آنے یا نہ آنے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کا دل اچاٹ ہونے لگا تھا۔ اس شور شرابے سے اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ اسٹیج پر دلہا اور دلہن کو بٹھایا گیا، مہندی لگانے کی رسم ادا ہو رہی تھی۔ آرکیسٹرا پر میوزک بج رہا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھی کہ عیسیٰ اس کے پاس آ کر گویا ہوا۔ ہیلو محترمہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے عروبہ کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ آپ کو غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی، میرا تو ویسے ہی آنے کا موڈ نہیں تھا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا۔ اس کی آواز بھرا گئی، سر جھکائے وہ لب کاٹنے لگی۔ عروبہ، عیسیٰ احمد بے چین ہوا تھا۔ میری بات سنیں، وہ آگے کو جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ جو لوگ آپ کی پرواہ نہیں کرتے ان سے محبت کرنا چھوڑ دیں۔ لوہا گرم دیکھ کر اس نے چوٹ لگانے کی کوشش کی۔ بلکہ میں تو کہوں گا کوئی اچھا سا پرپوزل آئے تو شادی کر لیں۔ اس نے مشورہ دے ڈالا۔ کیا؟ وہ حیرت و استعجاب سے اس کو گھورے گئی۔ ہاں نا، اس قید تنہائی سے تو نجات ملے گی آپ کو۔ در حقیقت عیسیٰ احمد کا دل اس کی تنہائی اور دکھ پر کٹنے لگا تھا۔ والدین کا گھر تو ایک لڑکی کی سلطنت ہوتا ہے، میں کیسے اسے خود سے چھوڑ دوں؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ اس سلطنت میں آپ کی حیثیت ایک غلام کی سی ہے، آپ یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں۔ کہنے سے وہ خود کو باز نہ رکھ سکا۔ مجھے اسی غلامی سے پیار ہے۔ آپ کو پتہ ہے والٹیئر کہتا ہے کہ ان بے وقوفوں کو آزاد کرانا مشکل ہے جو اپنی زنجیروں کی عزت کرتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ ہولے سے مسکرا دی۔ تو آپ مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا اور اب بظاہر نارمل نظر آ رہی تھی۔ نہیں، مگر آپ کو سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ آنٹی اور ان کی بیٹیاں آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ وہ اسے واضح الفاظ میں سمجھا رہا تھا۔ ماما نے دور سے ان دونوں کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر عیسیٰ کو آواز دی۔ عروبہ نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ وہ وہاں سے اٹھی تو سامنے سے آتی لڑکی سے ٹکرا گئی۔ اوہ سوری۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی سبز چائے عروبہ کے سفید دوپٹے پر نشان چھوڑ گئی۔ اٹس اوکے، وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھی۔ اس بات سے قطعاً انجان کہ دو آنکھیں بہت دیر سے اس کا تعقب کر رہی تھیں۔ دوپٹہ دھو کر باہر نکلی تو سامنے سے آتے وجود سے بری طرح ٹکرا گئی۔ کاریڈور میں گھپ اندھیرا تھا اور لائٹ بھی آف تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی چٹان سے ٹکرائی ہو۔ آئی ایم سوری، وہ شائستگی سے بولا جبکہ وہ اپنا سر سہلا رہی تھی۔ آپ اچانک سامنے آئی ہیں۔ اچانک لائٹس آن ہوئی تھی۔ سفید فراق میں سر پر اوڑے سب سٹالر اور شانے پر لہراتے سفید دوپٹے میں وہ کسی منہ بند کلی کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ حسن اسے دیکھے گیا۔ اٹس اوکے، وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھی۔ سنیں، اس کی محویت ٹوٹی، تیزی سے اس کے راستے میں آیا۔ عروبہ نے نظریں اٹھائی، اسے بے باکی سے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ واپس مڑی تھی۔ میں نے کہا میری بات سنو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ عروبہ کے جسم میں گویا کرنٹ توڑ گیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ خوفزدہ ہرنی کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ عورت کا یہ روپ حسن کے لیے بالکل نیا اور انوکھا تھا۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھے گیا۔ میں شور مچا دوں گی، وہ روحانسی ہوئی۔ اپنے تئیں اس نے بہت بڑی دھمکی دی تھی۔ ریئلی؟ وہ تمسخر اڑا رہا تھا۔ آج تک بہت لڑکیوں سے افیئر چلائے مگر کبھی کسی نے شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا۔ آج اس کا بھی مزہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے سکون میں ذرا فرق نہ آیا۔ کیا چاہتے ہیں؟ وہ رو دی۔ اپنا نام بتاؤ، وہ تحکم بھرے لہجے میں عجلت سے بولا۔ مہجبیں، وہ مسکرا دیا۔ فون نمبر بتاؤ جلدی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی مگر اس کے آہنی ہاتھوں کی گرفت میں ننھی چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ اس نے جلدی جلدی نمبر بولا۔ کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اس نے نمبر سیو کیا۔ جاؤ، فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ عیسیٰ، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ آپ مجھے ڈراپ کر سکتے ہیں؟ اس کی رنگت زرد ہو رہی تھی۔
خیریت؟ وہ پریشان ہوا۔ پلیز نو کویسچن۔ وہ باہر کی طرف بڑھا، اس کے بیٹھتے ہی وہ گھوم کر دوسری طرف آیا اور گاڑی چلا دی۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ نرمی سے بولا۔ اس کے آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ یہ لیں۔ عیسیٰ نے ٹیشو اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ آپ واپس چلے جائیں۔ گاڑی گھر کے سامنے پہنچی تو اس نے عیسیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور کسی کو مت بتائیے گا کہ مجھے آپ نے ڈراپ کیا ہے۔ وہ نیچے اترنے لگی تو اسے تاکید کی، آپ کو اس طرح چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا۔ اس نے انکار کیا، یہ مناسب نہیں ہے، پلیز آپ جائیں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ اسے دیکھے گیا، چند ثانیے شش و پنج میں مبتلا وہیں کھڑا رہا۔ عدیل، میرا گریجویشن مکمل ہونے تک ماما کبھی نہیں مانے گی۔ انفیکٹ عروبہ کی شادی بابا پہلے کریں گے۔ آفٹر آل وہ میری بڑی بہن ہے۔ علیشہ بڑے ماموں کے بیٹے عدیل کو پسند کرتی تھی، وہ بھی اسے چاہتا تھا۔ عدیل پر گھر والے شادی کے لیے زور ڈال رہے تھے، ادھر علیشہ تھی کہ مسلسل اسے ٹال رہی تھی۔ اوکے، اس نے محتاط نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ میری ماما اتنا لمبا انتظار نہیں کریں گی، اس نے حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ پھر مجھ سے شکوہ نہ کرنا۔ اوکے، اب تم اپنے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ لو جو آج ہی شادی کے لیے تیار ہو جائے۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں ادھر اتنی ساری لڑکیاں ہیں، ان میں کسی کو پسند کرو اور شاہ زیب کے ساتھ ہی تم بھی سہرا باندھ لو کل۔ وہ منہ پھلا کر غصے سے کہتی ہوئی پلٹ گئی۔ اف، اتنا غصہ؟ وہ ہنس دیا۔ سنو تو۔ مگر اس نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ اس سارے منظر کو عیسیٰ نے آنکھوں میں محفوظ کیا تھا۔ اس شادی، فنکشن، شور شرابے اور مستی میں اسے کوئی دلکشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے واپس گھر چلے جانا چاہیے، اس نے خود سے سوال کیا۔ مگر کہیں عروبہ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنا دے آنٹی۔ اگلے پل یہ خیال ذہن میں آ کر اسے ایسا کرنے سے روکنے لگا۔ میرا خیال ہے مجھے انکل کو بتانا چاہیے کہ وہ گھر پر اکیلی ہے۔ ایک فیصلہ کر کے وہ ان کے روبرو کھڑا تھا۔ کب اور کیسے گئی؟ اس کے بتانے پر کہ ابھی عروبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ پریشان ہونے لگے۔ کچھ دیر پہلے میں ڈراپ کر کے آیا ہوں، اس نے بتایا۔ میں آپ کو آنٹی کو بتا کر آتا ہوں، ہم گھر چلتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ان کی واپسی ہوئی تھی۔ عروبہ، انہوں نے دروازے پر دستک دینے کے ساتھ اسے آواز بھی دے ڈالی۔ بابا آپ؟ انہیں سامنے دیکھ کر اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا تھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اس نے متعجب نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، آپ پلیز پریشان نہ ہوں۔ کتنی خوشی ہوئی تھی اسے انہیں اپنے لیے فکر مند دیکھ کر۔ یہ احساس تو اور بھی زیادہ خوشکن تھا کہ وہ اس کے لیے فنکشن چھوڑ کر آ گئے تھے۔ آج اسے پتہ چلا تھا کہ بابا کو اس کی فکر بھی رہتی ہے، لیکن ماما کے ڈر سے اظہار نہیں کرتے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اسے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی، ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے اور اسے پریشان کر رہے تھے۔ اس کی نظریں پہلو میں بے فکر سوئے ہوئے مصب پر جا ٹھہری۔ موسیٰ، اسے سخت خوف محسوس ہونے لگا، مارے خوف کے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ موسیٰ، نحیف آواز میں وہ بمشکل بول پائی اور ہاتھ بڑھا کر اس کا شانہ ہلایا۔ موسیٰ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اس کی نظریں انیزہ پر پڑیں۔ انیزہ، کیا ہوا؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ انیزہ کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ انیزہ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے مصب کو اٹھایا، دور سے ایمبولینس کی آواز آ رہی تھی۔ مصب کو کندھے سے لگائے وہ انیزہ کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ اچانک انیزہ کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکل کر بیڈ سے نیچے لٹک گیا تھا۔ انیزہ، وہ زور سے چلایا اور مصب کو بیڈ پر اچھال کر باہر کی جانب بھاگا تھا۔ وہ تیزی سے انیکسی کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی محتاط اور ریزرو طبیعت جو کسی کو پریشان کرنا گوارا نہ کرتی تھی، مگر اس وقت انیزہ کی حالت کے پیش نظر وجہ سے سب کچھ بھول گیا تھا۔ دروازہ کھولیں، اس نے زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑایا تھا۔ ایک ایک لمحہ صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ پلیز دروازہ کھولیں، وہ بے چین ہو کر کھڑکی کے قریب آیا۔ موسیٰ علی یہاں؟ اس کی آواز فروا کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اسے اچنبھا ہوا۔ یہ اس وقت یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے وال کلاک کی سمت دیکھتے ہوئے ایک نظر امی کے سوئے ہوئے تھکے وجود کو دیکھا۔ کہ امی کو جگاؤں؟ دروازہ مسلسل نوک ہو رہا تھا، ساتھ ہی موسیٰ علی کی بے چین آواز وقفے وقفے سے ابھر رہی تھی۔ ابھی میڈیسن کھا کر سوئی ہیں۔ اس نے کتاب بند کی، چپل پہن کر اور دوپٹہ اوڑھ کر باہر کی جانب بڑھی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس نے کھڑکی سے باہر کھڑے موسیٰ کو دیکھا۔ جی فرمائیے۔ کچھ شش و پنج کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا۔ موسیٰ کے چہرے پر شدید اذیت کے آثار تھے۔ انیزہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے، پلیز آپ مصب کے پاس آ جائیں۔ اس نے التجائی انداز میں کہا۔ فروا کو شدید حیرانی ہوئی تھی۔ وہ اچھا خاصا روڈ انسان تھا اور فروا کو تو وہ خود پسند بھی لگتا تھا،
मगर इस वक्त इस अंदाज में बात करता फरवा को अजीब लगा। मैं अम्मी को जगा, प्लीज़ मेरे पास टाइम नहीं है। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बोल उठा था। इसी वक्त घर के बाहर एम्बुलेंस आकर रुकी थी। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। फरवा आंखें फाड़े सामने देख रही थी। उसे मामले की संगीनी का एहसास हुआ तो खामोशी से उसके साथ चल दी। अनीसा बेहोश थी। उसे स्ट्रेचर पर डालकर वो लोग ले गए थे। फरवा खामोश खड़ी उन्हें जाते देखती रही और फिर आगे बढ़कर मसअब को उठा लिया और अंदर की तरफ बढ़ गई। शादी का फंक्शन अरूज पर था। हर तरफ खूब रौनक लगी हुई थी। बेहंगम किस्म का म्यूज़िक इस शोर में मज़ीद इजाफा कर रहा था। इश्तिहा अंगेज़ खानों की खुशबू हर तरफ फैली थी। नवीला वो मतलाशी नज़रों से इधर उधर देख रही थी जब आवाज़ सुनकर चौंकी। जी मामा। खुद को संभालते हुए वो उनकी तरफ इस्तफहामिया नज़रों से देखने लगी। अंदाज ऐसा था जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। तुम्हारे पापा किधर हैं? नज़र नहीं आ रहे काफ़ी देर से। उनकी बात पर नवीला ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। इधर ही थे मामा। तुम कॉल करो उन्हें। मुझे अरूबा और ईसा भी नज़र नहीं आ रहे। ये ख्याल जहन में आते ही मारे गुस्से के उनका बुरा हाल होने लगा कि वो तीनों घर चले गए होंगे। पापा आप किधर हैं? मामा आपको पूछ रही हैं। उनके कॉल रिसीव करते ही नवीला बोली, जबकि सोफिया उसकी तरफ देख रही थी। बेटे मैं तो घर आ गया हूँ। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा कि बता कर आते तो वो लोग परेशान ना होती, लेकिन अगर बता कर आते तो सोफिया कभी ना आने देती। ये वो भी जानते थे। मेरी बात करवाओ। उन्होंने मोबाइल नवीला के हाथ से पकड़कर कान को लगाया। आप इस तरह बताए बगैर क्यों चले गए? खाना भी नहीं खाया? नवाज भाई भी पूछ रहे आपका। गुस्सा दबाकर आवाज़ को हत्तल मकदूर नॉर्मल रखते हुए वो गोया हुई। अरूबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उसे लेकर आ गया। उन्होंने कसदन ये बताने से परहेज़ किया कि वो ईसा के साथ घर गई थी। क्या हुआ उसकी तबीयत को? शाम को तो अच्छी भली थी। वो कहे बिना ना रह सकी। इधर नवीला खाना नहीं खा रही, कहती है बाबा के साथ खाऊंगी। वह नवीला की तरफ देखकर मुस्कुराई। जवाब में वो भी मुस्कुरा दी। उन्होंने मोबाइल नवीला को थमा दिया। पापा आप आ जाएं प्लीज़। आवाज़ में उदासी समोते हुए वो बोली तो मामा ने उसे नज़रों ही नज़रों में शाबाश दे डाली। अगर आप ना आए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। उसने मामा की तरफ देखकर बाएं आंख दबा ली और फ़ोन बंद कर दिया। मनहूस लड़की कभी भी हमें मुकम्मल खुश नहीं होने देती। कोई काम आज़ादी से नहीं कर पाते। सोफिया बड़बड़ाते हुए बोली। अचानक उनकी नज़र पास खड़ी अलीशा पर जा पड़ी। क्या बात है अलीशा? उन्होंने बगौर उसके बिगड़े हुए मूड को देखा। कुछ नहीं मामा। सामने से आती मिसबा मुमानी को देखकर वो अपने बिगड़े मूड को बहाल करने की कोशिश करते हुए बोली और उन्हें साथ लिए आगे बढ़ गई। सोए हुए मसब को बेड पर लिटाकर वो कमरे में इधर से उधर टहलने लगी। वो लोग पिछले 10 सालों से इस घर में रह रही थी। पहले मूसा अकेला रहता था। 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी और वो अपनी बीवी अनीसा को यहाँ ले आया था। उसकी बाकी फैमिली लंदन में रहती थी। अनीसा कितनी खुशकिस्मत है ना, इतना बड़ा घर, मोहब्बत करने वाला शोहर, बेतहाशा दौलत। वो वार्डरोब के सामने आ रुकी। नादानिस्ता तौर पर उसने हाथ बढ़ाकर उसे खोल दिया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने इर्द गिर्द देखा। वहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। वो हाथ बढ़ाकर कपड़ों को छूकर देखने लगी। फिर उसने एक हैंगर निकाला। बहुत कीमती सूट था। वो दीवार गिर आईने के सामने जा खड़ी हुई और ड्रेस अपने साथ लगाया। वाओ, बेइख्तियार उसके मुंह से निकला। काश मेरे पास भी इतने अच्छे कपड़े होते, उसने हसरत से सोचा और वो ड्रेस वापस लटका दिया। फिर उसने अनीसा के कपड़ों, जूतों से लेकर पर्स, हैंडबैग, ज्वेलरी और मेकअप तक हर चीज़ को देखा। डायमंड सेट। उसकी आंखें चुंधिया गईं। ज्वेलरी वापस रखते हुए उसकी नज़र मैरून कलर की डायरी पर पड़ी। उसने वो बाहर निकाल ली और देखने लगी। डायरी में मूसा और अनीसा की कुछ तस्वीरें पड़ी थीं जिनमें वो दोनों साथ साथ थे। शायद वो यूनिवर्सिटी की तस्वीरें थीं। तो इनकी लव मैरिज है। वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाई और तस्वीरें वापस रखने लगी कि उसकी नज़र एक सफ़े पर पड़ी जिस पर खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, आई लव यू अनीसा, आई एम नथिंग विदाउट यू, ओनली यूअर्स मूसा। फरवा के दिल की हालत अजीब सी होने लगी। आप एकदम बहुत कम वक़्त और बेमाया सा लगने लगा। डायरी में बहुत सारे कार्ड्स भी पड़े हुए थे। उसने डायरी वापस रखी और उठकर मसब के पास आ गई। उसका जी चाहा वहाँ से उठकर भाग जाए, मगर खुद पर जबर किए वो बैठी रही। अरूबा सोने के लिए लेटी तो आंखें बंद करते ही एक अजनबी चेहरा उसके जहन की स्क्रीन के पर्दे पर उभरा। नाम बताओ अपना। उसके बेतकल्लफ और निडर अंदाज को याद करते ही उसे झरझरी आ गई। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसकी तवज्जो खींची। वो एकदम कांप उठी और फिर उठकर दरवाज़ा खोला।
اپنے سامنے کھڑے عیسیٰ احمد کو دیکھ کر اسے اچنبھا ہوا۔ جی؟ وہ دروازے میں استادہ استفہامیہ نظروں سے اس کی سمت دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی بے خیالی میں اسے دیکھے گیا، پھر جیسے کسی خیال سے چونکا اور سر جھٹک کر گویا ہوا۔ آپ نیچے آ جائیں، کھانا کھا لیں۔ بہت اپنائیت سے کہتا ہوا نرمی سے اس سے مخاطب تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ اس کا یہ دیکھنا ہی عیسیٰ احمد کو اول روز ہی گھائل کر گیا تھا۔ اوکے میں آتی ہوں۔ وہ ایک دم مڑی تھی، عیسیٰ بھی واپس چل دیا۔ وہ 2 منٹ بعد نیچے چلی گئی تھی۔ ماما آنٹی کی بیٹیاں مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ ہاں اروبا بہت نائس لڑکی ہے۔ ڈائننگ ہال کی کھڑکی کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے عیسیٰ کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ بالکل ویسی ہی لڑکی ہے جیسی لڑکیاں مجھے پسند ہیں ماما۔ ڈائننگ ہال کی طرف بڑھتے اس کے قدم رک گئے تھے۔ جی ماما، آپ اسے دیکھیں تو۔ کیا میں واپس چلی جاؤں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ لیکن بابا بھی کھانا کھانے آئیں گے، مجھے نہ پا کر شاید برا محسوس کریں۔ اگلے پل اس نے واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بابا میری وجہ سے فنکشن چھوڑ کر آئے ہیں، مجھے انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اندر داخل ہو گئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ عیسیٰ نے فون بند کر دیا۔ شروع کریں کھانا؟ عیسیٰ احمد کا انداز ایسے تھا جیسے وہ میزبان اور اروبا مہمان ہو۔ بابا تو آ جائیں۔ وہ قصداً اس کی طرف دیکھنے سے پرہیز کر رہی تھی، اور اس کی یہی باتیں عیسیٰ کے دل میں اس کا مقام بلند بنا گئی تھیں۔ ایک بات پوچھوں اروبا؟ عیسیٰ نے محتاط انداز میں کہتے ہوئے اجازت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی؟ آپ کی ماما، آپ کی سگی ماما۔ اس نے قصداً بات ادھوری چھوڑ دی اور اروبا کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ میری پیدائش کے فوراً بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اسے اب الجھن ہونے لگی تھی۔ میں بابا کو دیکھتی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ گھر پر نہیں ہے۔ عیسیٰ احمد کی بات پر اس نے تیزی سے اس کی سمت دیکھا تھا۔ آپ کی ماما نے انہیں کال کر کے واپس بلا لیا۔ اروبا غضنفر کی آنکھوں میں بے یقینی ہلکورے لے رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے نویلا کو ان کے بغیر کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے، وہ ضد کر رہی تھی۔ عیسیٰ نے دیکھا اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی تیر رہا ہے۔ عادت تو مجھے بھی نہیں ہے ان کے بغیر کھانا کھانے کی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، مگر اس کی بڑبڑاہٹ عیسیٰ احمد واضح طور پر سن سکتا تھا۔ وہ باہر کی جانب بڑھی۔ رکیں اروبا۔ وہ اس کے پیچھے آیا۔ وہ رک گئی مگر اس کی طرف دیکھا نہیں۔ کھانا تو کھا لیں، اس نے اپنائیت سے کہا۔ بھوک نہیں ہے مجھے۔ وہ رخ موڑے کھڑی تھی۔ دوسروں کی زیادتیوں کی سزا خود کو مت دیا کریں۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس وقت اس کے دل کی حالت کیا ہوگی۔ اس لمحے عیسیٰ کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس لڑکی کے تمام دکھ بانٹے، اس کی اداس آنکھوں میں روشنی بھر دے، اس کے بھینچے لبوں پر مسکان بکھیر دے۔ سزا میں نہیں، وقت مجھے دے رہا ہے، وہ سوچتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ آپ کو اپنے بابا کے بغیر کھانا کھانے کی عادت نہیں، کیا یہ بات آپ نے انہیں بتائی ہے؟ وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ مجھے عادت نہیں اپنی باتیں بتانے کی۔ اس نے پل بھر کو عیسیٰ کی سمت دیکھا۔ کہہ کر پیار لینے کی، اور پھر کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بنا کہے ہی وہ ہمارے دل کی بات سمجھ جائیں۔ وہ سوچ کر رہ گئی اور عیسیٰ احمد نے آنکھوں کے رستے اس کے دل کی بات تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اظہار اور کہہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے اروبا۔ کبھی کبھی مانگ کر حق لینا پڑتا ہے، ورنہ کوئی دوسرا ہمیشہ ہمارا حق مارتا رہتا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ اروبا نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے نکل گئی۔ عیسیٰ خاموش کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ایمرجنسی کے سامنے ایک پاؤں پر کھڑا موسیٰ علی ارد گرد سے مکمل طور پر بے نیاز تھا۔ وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ اس وقت وہ اپنا ننھا سا بیٹا لاپرواسی فروا کے حوالے کر آیا ہے۔ اسے یاد تھا تو صرف یہ کہ اس کی زندگی، اس کا چین اور سکون اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ کتنا بے بس ہوں میں انیسہ، وہ بے بسی سے سوچ کر رہ گیا۔ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم لندن چلے جائیں گے۔ ہاسپٹل میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ اس سناٹے میں گھڑی کی ٹک ٹک اسے زہر لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے یہ گھڑی اس پر ہنس رہی ہو۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس کا جی چاہا کوئی چیز مار کر اسے توڑ دے، مگر کیا ایسے وقت تھم جائے گا؟ کوئی اس کے اندر چلایا۔ وقت تو ریت کی طرح مٹھیوں سے پھسل رہا تھا اور وہ بے بس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ غضنفر نویلا کا کہا نہ ٹال سکے، مگر اروبا کو اس طرح گھر چھوڑ کر جانا بھی انہیں مناسب نہ لگ رہا تھا۔ مگر چونکہ صوفیہ نے بھی کہہ دیا تھا تو اب ان کا جانا ضروری ہو گیا تھا، اور وہ اروبا سے کچھ بھی کہے بغیر صرف موسیٰ کو بتا کر آ گئے تھے۔ اکیلے آئے ہیں؟ ابھی وہ اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ سامنے سے آتی صوفیہ پر نظر پڑی۔ وہ تیر کسی تیزی سے ان کے قریب آئیں۔ ہاں، انہوں نے مختصر جواب دیا۔
عیسیٰ اور عروبہ کو گھر چھوڑ آئے ہیں، وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات کا شکار ہو کر بولی تھی۔ غضنفر نے صرف ایک خاموش نظر ان کی سمت اچھالی، زبان سے کچھ نہ کہا۔ حد کرتے ہیں آپ غضنفر، اس جوان لڑکی کو آپ عیسیٰ کے پاس تنہا چھوڑ آئے ہیں؟ کیسی فضول بات کر رہی ہو صوفیہ، وہ آواز دبا کر آہستگی سے بولے۔ فضول نہیں، صحیح بات کر رہی ہوں۔ بھول گئے وہ کس کی بیٹی ہے؟ انہوں نے طنز کا نشتر چھوڑا۔ غضنفر علی ضبط کی انتہاؤں پر تھے، لب بھینچے کھڑے دیکھتے رہے۔ اور خون اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے، وہ اس عورت کی بیٹی ہے جو 18 سال پہلے… شٹ اپ صوفیہ، ان کے صبر اور برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ آج بھی اس عورت کی چاہت آپ کے دل میں ہے، اس کی بیٹی سے آپ کو محبت ہے۔ میں اور میری بیٹیاں، ان کی آواز بھرانے لگی تھی، ہمیں کبھی وہ مقام نہیں مل سکے گا۔ غضنفر بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ صوفیہ کو اندازہ ہی نہ تھا کہ انہوں نے انجانے میں اپنے شوہر کے بہت سے پرانے زخموں کو نوچ کر ان سے کھرنڈ اتار دیا، زخم بھی ایسے جو ناسور بن چکے تھے۔ بابا آپ آ گئے، نویلا دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ غضنفر جو کسی بے جان لاش کی طرح ٹھہرے تھے، بیٹی کو دیکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ ایسے ہی عمر گزری تھی، میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی، آ جائیں کھانا کھاتے ہیں۔ ان کا ہاتھ تھامے وہ مڑ گئی تھی۔ صوفیہ بھی پیچھے چل دی تھی، وہ بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، مگر ان کی پیشانی پر تفکر کی گہری لکیروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ صوفیہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ ذہنی طور پر وہاں موجود نہیں ہے، اور یہی بات انہیں تکلیف دیتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ گیٹ سے باہر کھڑے ہوئے اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ خالی خالی نظروں سے وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ یکایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا، اس کے ساکت وجود میں جنبش پیدا ہوئی تھی۔ دروازہ کھولو، اس نے گیٹ کو دھکیلا مگر وہ بند ہو چکا تھا۔ گیٹ ہی نہیں، اس شخص کے دل کے دروازے بھی اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، دروازہ کھولیں۔ وہ زور زور سے دروازے کو دھڑدھڑانے لگی۔ اچانک گیٹ کھل گیا، وہ اندر داخل ہونے لگی۔ رک جائیں بی بی، آپ اندر نہیں آ سکتی۔ وہ تھوڑے سے کھلے گیٹ میں کھڑا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، تم مجھے اندر آنے سے کیسے روک سکتے ہو؟ وہ جھلملاتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں بی بی، مگر صاحب کا حکم نہیں ہے۔ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے اس نے دوبارہ گیٹ بند کر دیا تھا۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ اس شخص کی محبت کی جڑیں اس کے پورے وجود میں پھیل چکی تھیں۔ اس کی بے اعتنائی، نفرت اور دوری برداشت کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ ایک مایوس کن آخری نظر اس گھر پر ڈال کر وہ آگے بڑھ گئی۔ ہوا تیز ہو رہی تھی، موسم کے تیور خاصے خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہلکی ہلکی پھوار پڑنا شروع ہو گئی۔ بس کرو زندگی، بہت نہا لیا بارش میں، اب اندر آ جاؤ، بیمار پڑ جاؤ گی۔ اسے بارش میں بھیگنا بہت پسند تھا۔ عجیب سی تنہائی اور اداسی کا احساس دامنگیر ہو جاتا تھا۔ اپنی کم مائگی کا احساس اور شدت سے ہونے لگتا تھا۔ مگر اب نہ تو وہ تنہا تھی، نہ بے وقت و کم مایا۔ اب وہ کسی کے لیے بہت اہم اور خاص تھی۔ اس شخص کی محبت نے اسے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا تھا، اس کی تنہائیوں کو اپنے پیار کی آنچ سے آباد کر دیا تھا۔ اب بارش اسے اداس نہیں کرتی تھی۔ تھوڑی دیر اور اس نے چہرہ آسمان کی جانب کیا اور ہاتھ بڑھا کر بارش کی بوندوں کو مٹھیوں میں قید کرنے کی کوشش کی۔ بس بہت ہو گیا، اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی جانب بڑھا۔ تمہیں پتہ ہے زندگی، اسے بٹھا کر وہ خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاتھ ابھی تک اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ جب تم مجھ سے زیادہ اہمیت کسی اور چیز کو دیتی ہو تو میں اس سے بہت جیلس ہونے لگتا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر چپکی گیلی لٹوں کو پیچھے کیا۔ اچھا، وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے بولی، تو آپ بارش سے جیلس ہو گئے؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ ہاں، اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، اور اگلی بار جب بارش ہوئی تو میں تم کو کمرے میں بند کر دوں گا اور باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ وہ بولا تو اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ اتنی بے اعتباری، وہ اٹھنے لگی مگر اس نے واپس بٹھا لیا۔ بے اعتباری نہیں، محبت کو کھو دینے کے اندیشے ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں۔ محبت کرنے والا شخص نیند میں بھی آنکھیں کھلی رکھتا ہے۔ چند ثانیے وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، سو یہ یقین رکھیں کہ میں صرف آپ کی ہوں، آپ کے پاس ہوں، اور اگر کوئی تمہارا اپنا کبھی آ گیا تو… دل کے اندیشے اس کی نوکے زبان پر آ ہی گئے تھے۔ جن لوگوں نے مشکل میں میرا ساتھ نہیں دیا، مجھے اب ان کے آنے یا نہ آنے سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولی، تم نے جتنے دکھ اٹھائے تھے تم اٹھا چکی،
ذلتوں، رسوائیوں اور تنہائیوں کا سفر تمام ہوا۔ تمہاری منزل میں ہی تھا اور یقین رکھو تم کو میں اتنی محبت دوں گا کہ ماضی کی تلخیوں کو بھول جاؤ گی۔ وہ اٹھ کر اس کے برابر میں آ بیٹھا اور اپنا بازو اس کے شانوں کے گرد پھیلا دیا۔ اس لمحے اسے بہت تحفظ کا احساس ہوا، اپنا آپ بہت معتبر لگنے لگا تھا۔ اچانک اسے ٹھوکر لگی تھی، وہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ چونک کر ارد گرد دیکھا، بارش بھی تھی، وہ بھیگ بھی رہی تھی، مگر وہ نہیں تھا۔ آپ کا قصور نہیں ہے، آپ مرد ہیں، اور مرد تو زبان سے محبت کرتا ہے، الفاظ کے جادو چلاتا ہے۔ زبان تو بدل بھی جاتی ہے، اور عورت؟ ہوا تیز ہو رہی تھی، موسم کے تیور خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بوندا باندی شروع ہو گئی۔ عورت دل سے محبت کرتی ہے، اور دل جب ایک بار کسی کو دے دیتی ہے تو تمام عمر اسی کی پابند رہتی ہے۔ فضا میں خنکی کا احساس پڑ گیا تھا۔ شام کے سرمئی آنچل پر رات اپنے سیاہ بال پھیلانے لگی تو ہر سو تاریکی اور سیاہی پھیل گئی، بالکل ویسی ہی سیاہی جیسی اس کے نصیب پر پھر گئی تھی۔ سڑک پر آتے جاتے لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ بے فکری سے ہنستے ہوئے وہ ہر طرح کے غم اور دکھ سے آزاد نظر آ رہے تھے۔ جاتے دسمبر کی آخری بارش کو انجوائے کرتے ہر کوئی خوش اور پرجوش نظر آ رہا تھا۔ اپنے اندر کے سناٹوں اور وحشت سے گھبرا کر اس نے نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی تھی۔ لوگوں کی گہما گہمی اسے اس کی تنہائی کا احساس شدت سے دلا رہی تھی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ سرما کی یخ بستہ ہوائیں جسم کو منجمد کر رہی تھیں۔ وہ اس وقت سویٹر اور شال کے بغیر ہلکی پھلکی سی چادر اوڑھے ہوئے تھی، جو کہ اس کو سردی سے بچانے کے لیے ناکافی ثابت ہو رہی تھی۔ مسلسل چلنے سے ٹانگیں بھی شل ہو چکی تھیں۔ پیروں کی انگلیاں ٹھنڈک کے باعث برف بن گئی تھیں۔ انگلی پر لگے زخم میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ چلتے چلتے وہ ایک دم رک گئی تھی۔ وہ کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ساجدہ کی آنکھ کھلی تو پہلی نظر فروا کے بستر پر گئی، جو کہ خالی تھا۔ وہ مسکرا دی۔ چلو شکر ہے آج خود ہی اٹھ گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں اور اس کے واش روم سے نکلنے کا انتظار کرنے لگیں۔ جب کافی دیر گزر گئی اور وہ نہ آئی تو انہیں تشویش ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر واش روم کے دروازے کے پاس آئیں۔ فروا؟ انہیں ٹینشن ہونے لگی۔ ہولے سے دروازہ بجایا۔ کچھ دیر انتظار کر کے انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ دھک سے رہ گئیں۔ فروا، فروا، اسے آوازیں دیتی ہوئی وہ واپس مڑی۔ کہاں جا سکتی ہے؟ انہیں ہول اٹھنے لگے تھے۔ اتنی صبح صبح کہاں گئی؟ وہ ہر جگہ اسے دیکھنے کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ گئیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ کہیں ایک خیال بجلی کے گوندے کی مانند ان کے ذہن میں لپکا اور وہ خوف کے مارے کانپ اٹھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھیں۔ مجھے موسیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، دل میں سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگیں کہ گیٹ میں سے موسیٰ اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ اسے سامنے دیکھ کر ہچکچا گئی۔ کیسے اور کیا کہوں اس سے؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ موسیٰ سیدھا ان کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ چہرے سے خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ سوری آنٹی، رات آپ لوگوں کو زحمت دی۔ دراصل انیزہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اسے ہاسپٹل لے کر جانا پڑا، اسی لیے فروا کو مصعب کو سنبھالنے کا کہا۔ اس نے ساری بات بتائی تو ساجدہ بیگم کی جان میں جان آئی۔ مصعب آپ کی طرف ہے؟ کیسا ہے؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ نہیں فروا، اسے ادھر تو نہیں لائی۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا تو موسیٰ اندر کی جانب بڑھا۔ ادھر ہی ہوگی، دراصل ابھی اس نے نماز بھی پڑھنی ہے تو اس لیے۔ قصداً بات ادھوری چھوڑ کر وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں بھیجتا ہوں۔ انیزہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اپنی پریشانی میں اس کے متعلق پوچھنا ہی بھول گئی تھی۔ کچھ خاص ٹھیک نہیں ہے، دعا کیجیے گا۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بیڈ روم میں قدم رکھا تو تھوڑی دیر تو اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اندر ملگجا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے کھڑکیوں سے پردے ہٹائے اور سامنے موجود منظر دیکھ کر وہ شاکڈ رہ گیا۔ فروا مصعب کو بازو کے حلقے میں لیے بڑے سکون سے اس کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ سلی گرل، وہ زیر لب بڑبڑایا اور وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ اسے انیزہ کے کپڑے نکالنے تھے۔ وہ جان بوجھ کر شور کر رہا تھا کہ وہ اٹھ جائے، لیکن اس کی نیند اور سکون میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ فروا، بالآخر اسے آواز دینا پڑی، مگر وہ اب بھی نہ جاگی۔ موسیٰ کو حیرت ہو رہی تھی کہ کس طرح وہ اس کے بیڈ پر بے فکری سے سو گئی تھی۔ فروا، آپ کی امی بلا رہی ہیں، اس نے ذرا سا نیچے جھک کر اونچی آواز میں کہا۔ جواب میں وہ ذرا سا کسمسائی۔ موسیٰ نے دوبارہ آواز دی تو اس نے آہستگی سے آنکھیں کھول دیں۔ اپنے سامنے موسیٰ کو دیکھ کر کچھ دیر تو وہ ناسمجھی کے عالم میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ پھر جب ہوش آیا تو مصعب کو ہٹا کر بیڈ پر لٹایا اور جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔
آپ کی امی بلا رہی ہیں۔ آئی ایم سوری۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پاؤں میں چپل پہننے لگی۔ کالج میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں، رات دیر تک پڑھنے کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہوئی، مجھے پتہ نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی۔ وہ شرمندہ سی دروازے کی جانب بڑھی۔ موسیٰ نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ مصب کو تو لیتی جائیں، مجھے واپس ہاسپٹل جانا ہے۔ اچانک اس نے پکارا۔ وہ کچھ بھی کہے بنا پلٹی، مصب کو بیڈ سے اٹھایا اور موسیٰ کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ عروبہ کی آنکھ کھلی تو دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ چند ثانیے خاموش لیٹی وہ کھڑکی کے اس پار درخت پر بیٹھی اس کوئل کو دیکھتی رہی جو بہت اداس معلوم ہوتی تھی۔ آہستگی سے اٹھ کر وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور بغور اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے پیاری دوست، اداس کیوں ہو؟ وہ اس سے مخاطب تھی۔ اس کو قریب محسوس کر کے وہ فوراً اڑ گئی۔ پرندے بہت سمجھدار ہیں، انسان جیسے ہی ان کے قریب آتے ہیں یہ اڑ جاتے ہیں، کیونکہ شاید یہ انسانوں کی مکار اور خود غرض فطرت سے واقف ہوتے ہیں، جانتے ہیں باتوں میں لگا کر جال میں پھنسا لیں گے۔ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ واپس پلٹی تو نظریں وال کلاک سے جا ٹکرائیں اور وہ اچھل پڑی۔ 12:15۔ اس کے لب بے اختیار سرگوشی کے انداز میں ہلے تھے۔ اتنا سوئی میں؟ وہ جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ گئی۔ عیسیٰ احمد لاؤنج پہ بیٹھا میگزین دیکھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ۔ اسے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ جواب میں اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ باجی ناشتہ لگا دوں؟ عیسیٰ صاحب بھی آپ کا انتظار کر رہے تھے، سائرہ ملازمہ نے آ کر اس سے پوچھا تھا۔ اس نے عیسیٰ کی طرف دیکھا۔ ہاں ناشتہ لگا دو، رات کھانا بھی نہیں کھایا تو مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بولتی عیسیٰ نے جواب دے دیا تھا۔ سائرہ وہاں سے چلی گئی۔ آپ کو بھوک لگی تھی تو ناشتہ کر لیتے، اب تو بہت ٹائم ہو گیا۔ عروبہ کو یہ جان کر شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ اس کے انتظار میں بھوکا بیٹھا ہے۔ ویسے اب بالکل بھی مہمان نواز نہیں ہیں عروبہ، اس نے گہری سنجیدگی لہجے میں سموتے ہوئے کہا تو عروبہ خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ رات بھی آپ کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی، مجھے بھی بھوکا مارا اور اب بھی۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ اس کے تاثرات جانچنے کے لیے اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ نہ میں نے رات آپ کو منع کیا تھا کھانا کھانے سے اور نہ اب۔ آپ پلیز دوبارہ میرے لیے انتظار کی زحمت مت اٹھائیے گا۔ وہ واپس مڑنے لگی تو عیسیٰ احمد کو تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ تیر کی سی تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ آئی واز جسٹ جوکنگ، آپ تو برا مان گئیں، اس نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ نہیں، میں نے برا نہیں منایا۔ آپ کیا روزانہ اتنی ہی دیر سے جاگتی ہیں؟ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھے تھے۔ سائرہ نے ناشتہ لگا دیا تھا۔ نہیں، رات میں کافی دیر سے سوئی تھی۔ عروبہ نے اس کی جانب دیکھے بنا ہی جواب دیا، جبکہ عیسیٰ کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ انکل آئے تھے اور آپ کے لیے میسج دے کر گئے ہیں کہ آپ آج بارات کے لیے لازمی تیار رہیے گا۔ عیسیٰ کی بات پر اس نے تیزی سے سر اوپر اٹھایا تھا۔ مگر مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف، ایک انکہا درد عیسیٰ احمد صاف پڑھ سکتا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھے گیا۔ میرا کل بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، میں نے پریپیئر کرنا ہے، اس نے جھٹ سے کہا، مبادا عیسیٰ اسے زبردستی ساتھ نہ لے جائے۔ واقعی ٹیسٹ یاد کرنا ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گویا ہوا۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ عیسیٰ احمد مسکرا دیا۔ مجھے لگا آپ اس شخص کی وجہ سے نہیں جانا چاہتی۔ اس نے قصداً بات ادھوری چھوڑ دی۔ کس شخص؟ عروبہ نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا۔ وہی جس کی وجہ سے کل رات آپ فنکشن چھوڑ کر آ گئیں۔ اس کے اتنے صاف انداز میں کہنے پر وہ لب نیم وا کیے اسے دیکھی گئی۔ وہ بہت ہوشیار تھا۔ السلام علیکم۔ سلام کی آواز پر اس نے چونک کر سامنے دیکھا تھا، جبکہ عیسیٰ احمد ابھی بھی اس کے سرخ ہوتے چہرے کو فوکس کیے ہوئے تھا۔ کیسی ہو فروا؟ آؤ۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا، مگر فروا غائب دماغی سے عیسیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا تھا اس میں کہ فروا کا دل لمحوں میں اس کی محبت کا اسیر ہوا تھا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس شخص کو صدیوں سے جانتی ہو، یا پھر شاید اس کی روح صدیوں سے اسی ایک شخص کی تلاش میں تھی۔ ہیلو۔ عیسیٰ احمد کے بولنے سے اس کی محویت لمحہ بھر کو ٹوٹی تھی۔ اس نے عروبہ کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ فروا، یہ میرے کزن عیسیٰ احمد ہے، ابھی چند روز پہلے فرانس سے آئے ہیں۔ اور عیسیٰ، یہ میری بیسٹ فرینڈ فروا احسان ہے۔ اس نے دونوں کا تعارف کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو، عیسیٰ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ کتنی نرم، مہربان اور دوستانہ تھی۔ فروا اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ عروبہ نے اسے چائے بنا کر دی تھی۔ عیسیٰ احمد خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، مگر دھیان ان دونوں کی باتوں کی طرف تھا۔ میم زرمینہ نے کل ٹیسٹ لینا ہے اور جو اسٹوڈنٹ غیر حاضر ہوئے ان کو
پھانسی پر لٹکا دینا ہے۔ فکرہ عیسیٰ نے مکمل کیا تھا۔ فروا ہنس دی تھی جبکہ عروبہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ تو پہلے ہی بہت ڈرپوک ہیں، ٹیسٹ کے خوف سے تمام رات سو نہیں پائیں، آپ مزید تو مت ڈرائیں۔ اس کی بات پر فروا نے الجھ کر عروبہ کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھوں کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ دراصل میں تمہارے فزکس کے نوٹس لینے آئی ہوں، اس نے آنے کی وجہ بیان کی۔ میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھی تو ہاتھ چائے کے کپ سے ٹکرا گیا، کپ میں سے چائے چھلکی اور عروبہ کا ہاتھ جل گیا۔ اس کے منہ سے سی کی آواز نکلی۔ عیسیٰ جلدی سے آگے بڑھا۔ ہاتھ دکھائیں عروبہ۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا ہاتھ تھام لیتا، عروبہ نے ہاتھ پشت کی طرف کر کے چھپا لیا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ ڈونٹ بی سلی، آپ کا ہاتھ جلا ہے، ادھر دکھائیں مجھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی پکڑی اور اس کی بند مٹھی کو دوسرے ہاتھ سے کھولا۔ فروا پلکیں جھپکائے بنا اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ مائی گاڈ! عیسیٰ بہت فکر مند نظر آ رہا تھا۔ عروبہ کا ہاتھ بہت سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچنا چاہا مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ آپ پلیز فریج میں سے برنال نکال لائیں۔ فروا کی جانب دیکھے بنا وہ بولا تھا۔ وہ اٹھی اور وہاں سے نکل گئی۔ عیسیٰ پورے دھیان سے عروبہ کے ہاتھ پر برنال لگا رہا تھا۔ عروبہ سر جھکائے بیٹھی تھی جبکہ فروا رشک بھری نظروں سے عروبہ کو دیکھتی تو کبھی عیسیٰ کے دلکش سراپے کو۔ اس لمحے اس کا شدت سے جی چاہا کہ چائے کا پورا کپ اٹھا کر اپنے ہاتھ پر انڈیل لے اور پھر دیکھے کہ کیا وہ اتنا شاندار شخص اس کے لیے بھی یوں ہی فکر مند ہوتا ہے، مگر شاید محبت اس کے نصیب میں نہیں۔ اسے ایسا لگا۔ میں بکس لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ فروا نے صرف ایک خاموش نظر اس پر ڈالی۔ اسے عروبہ پر غصہ آ رہا تھا یا شاید وہ رشک اور جلن کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ اسے اپنی کم مائگی اور بے وقوفی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ رہنے دو، میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چل دی۔ رکو فروا، نوٹس تو لیتی جاؤ۔ عروبہ اس کے پیچھے آئی۔ اسے فروا کا یوں ایک دم اٹھ کر چل دینا عجیب سا لگا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ تمہیں بھی تو ٹیسٹ یاد کرنا ہوگا نا؟ پھر مجھے یاد آیا کہ میرے پاس نوٹس ہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ تیزی سے مڑی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی اس سے دور ہوتی گئی۔ عروبہ حیرت سے اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ موسیٰ! وہ آنکھیں موندے چیئر پر بیٹھا ہوا تھا جب انیسہ کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ برق رفتاری سے اس کے قریب آیا۔ کیا بات ہے انیسہ؟ وہ اس کے پاس کھڑا اس کے کمزور اور نحیف وجود کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گلابی رنگت ماند پڑ چکی تھی، چہرے پر زردیاں کھنڈی ہوئی تھیں، آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہو چکے تھے۔ مجھے گھر جانا ہے، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو ہم گھر چلیں گے، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر نرمی سے سہلاتے ہوئے کہا۔ میں اب ٹھیک نہیں ہو سکتی موسیٰ۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ موسیٰ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ خاموش ہو جاؤ انیسہ، اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کروانا چاہا۔ کبوتر مت بنو موسیٰ، انیسہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹایا۔ موسیٰ علی کے چہرے پر شدید کرب تھا۔ موت کو سامنے دیکھ کر آنکھیں بند مت کرو انیسہ پلیز، اس نے احتجاجاً اس کی طرف دیکھا۔ پلیز مجھے بات کرنے دو، اس نے التجائیہ نظروں سے موسیٰ کی طرف دیکھا تھا۔ اس دنیا کو چھوڑنے کا دل کسی کا نہیں کرتا، کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، کوئی اپنے پیاروں کو دفنانا نہیں چاہتا، مگر ایسا کرنا پڑتا ہے موسیٰ۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی وہ صاف محسوس کر سکتا تھا، مگر سر جھکائے کھڑا رہا۔ میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے موسیٰ۔ موت سے زیادہ خوفناک موت کی چاپ ہوتی ہے۔ موت کا انتظار بڑا جان لیوا ہوتا ہے اور یہاں ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہر لمحہ میں موت کی چاپ سنتی ہوں۔ اسرائیل کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، مگر یہاں ہر دم اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ میں وقت سے پہلے نہیں مرنا چاہتی موسیٰ، مجھے گھر لے جاؤ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور یہ آنسو موسیٰ کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ بے بسی کی انتہاؤں پر تھا۔ میں اپنے گھر، اپنے بیڈ روم اور اپنے بستر پر مرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں جب میں مروں تو جو منظر میں آخری مرتبہ دیکھوں اس میں تم اور مصعب میرے ساتھ ہو۔ میں ہسپتال کے بستر پر ڈاکٹرز کے سامنے نہیں مرنا چاہتی۔ میری یہ آخری خواہش پوری کر دو موسیٰ۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ ایسا مت کرو میرے ساتھ انیسہ، وہ آنسو پیتے ہوئے بولا۔ انسان خود کو کیا چیز سمجھتا ہے موسیٰ؟ وہ چھت کو گھور رہی تھی اور موسیٰ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ حسن، دولت، جوانی، اولاد، عہدے اور پتہ نہیں کس کس چیز پر غرور کرتا ہے۔ تکبر اور شان سے پاؤں زمین پر رکھتا ہے، اکڑ سے چلتا ہے، لیکن اس کے اختیارات تو بہت کم ہیں۔ وہ تو بہت بے بس ہے، اپنی مرضی سے ایک لمحہ بھی زیادہ نہیں جی سکتا۔
ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، ایک چیز حاصل کر لی تو نئی کی لگن، وہ پالی تو کسی اور کی دھن، مگر موت کو سامنے دیکھ کر پتہ چلتا ہے سب فضول ہے، نظر کا دھوکا تھا، اصل میں جو سامان کام آنا ہے وہ تو ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ اور موسیٰ، میرے ہاتھ خالی ہیں، میں نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ وہ ایک دم بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کاش، اس نے موسیٰ کی طرف دیکھا، کاش میرے والدین نمازی پرہیزگار ہوتے، وہ مجھے بھی نماز پڑھنی سکھاتے۔ کاش موسیٰ آپ نماز پڑھتے ہوتے، آپ نماز کی طرف لگاتے۔ ہائے وقت گزر گیا، میں نے کچھ نہ کمایا۔ پچھتاووں کے زہریلے ناگ اسے چاروں جانب سے ڈس رہے تھے۔ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے انیسہ، اس نے اسے تسلی دینا چاہی۔ اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے اور زار بھی۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا اور موسیٰ، اچانک سے اسے یاد آیا، میں نے کبھی قرآن پاک نہیں پڑھا، میں نے تمہیں بھی پڑھتے نہیں دیکھا۔ خوف کے مارے اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے ابھی اسی وقت، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ہاتھ سے برنولا اتار کر پھینک دیا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے گھر لے جاؤ۔ وہ بیڈ سے نیچے اترنے لگی تھی، اس پر جنونی کیفیت طاری تھی۔ انیسہ پلیز ڈونٹ بی سیلی۔ موسیٰ نے آگے بڑھ کر پکڑ کر اسے لٹا دیا تھا، وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، مرنے سے پہلے ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھنا ہے، مجھے مت روکو، ایسا نہ ہو میں نماز پڑھے بغیر ہی مر جاؤں۔ ڈاکٹر اندر آیا تھا، اس کے ساتھ سسٹر تھی، اس نے انیسہ کو انجیکشن لگا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ غضنفر سونے کے لیے لیٹے تھے جب صوفیہ کمرے میں داخل ہوئی، ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ سو گئے آپ؟ انہوں نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ جاگ رہے ہیں۔ وہ ان کے قدموں کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ نہیں۔ تو پھر ایسے رخ موڑے کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ ان کی بات پر غضنفر علی نے رخ موڑا تھا اور صوفیہ کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پریشانی واضح تھی۔ تم نہیں جانتی، تم نے انجانے میں میرے بہت پرانے زخموں سے کھرنڈ اتار دیا ہے۔ وہ تکلیف ایک مرتبہ پھر محسوس ہونے لگی ہے مجھے۔ انہوں نے ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا، مگر آپ مت بھولیں کہ وہ کس ماں کی بیٹی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی زبان زہر اگلنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ میری بھی تو بیٹی ہے، یہ کیوں بھول جاتی ہو؟ وہ شکست خوردہ لہجے میں باور کروا رہے تھے۔ صوفیہ کا غصے اور جلن سے برا حال تھا۔ اسی لیے تو اس کا خیال ہے مجھے، ورنہ میں اس گل افزا سے تو شدید نفرت کرتی ہوں جس نے مجھ سے آپ کو چھینا۔ غصے اور جوش جذبات میں سچ بات ان کی زبان سے نکل آئی تھی اور اب وہ پچھتا رہی تھی۔ میں تمہارا مشکور ہوں، تم نے میرے ٹوٹے اور بکھرے وجود کو سمیٹا، میری بیٹی کو پالا۔ انہوں نے ممنون نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ صوفیہ کو ڈھیروں طمانینت کا احساس ہوا۔ بس میری ایک ریکویسٹ ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئے۔ میرے سامنے اس کا نام مت لیا کرو۔ نگاہیں سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر گاڑے وہ ملتجی انداز میں بولے تو صوفیہ کا ڈھیروں خون جل گیا۔ کیوں یاد آتی ہے اس کی؟ وہ خود کو کہنے سے باز نہیں رکھ پائی۔ غضنفر علی نے ایک خاموش مگر کاٹدار نظر ان پر ڈالی اور لیٹ گئے۔ ان کا جواب نہ دینا صوفیہ کو تپا گیا تھا۔ ان کے کان ترس گئے تھے کہ غضنفر کبھی تو گل افزا کو برا بھلا کہیں، اس سے نفرت کا اظہار کریں، مگر ایسا کبھی نہ ہوا اور شاید ایسا کبھی ہوگا بھی نہیں۔ اللہ، فروا تم یہاں چھپی بیٹھی ہو، میں نے پورے کالج میں تمہیں ڈھونڈا۔ وہ لائبریری میں بیٹھی تھی جب عروبہ اس کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں آ گئی تھی۔ کوئی کام تھا؟ نگاہیں کتاب پر جمائے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا تو عروبہ حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ کیا مطلب ہے کام؟ اس نے کتاب بند کر دی۔ آؤ کینٹین چلتے ہیں، ناول ختم ہونے کی خوشی میں تم کو کچھ کھلانا بھی تو ہے۔ عروبہ کو فروا کا موڈ کچھ خراب محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں لائبریری سے باہر آ گئیں۔ تمہیں نہیں لگتا عروبہ تم نے اپنے قارئین کے ساتھ برا کیا ہے؟ دیکھو نا، جو لوگ اتنے عرصے سے تمہارا ناول پڑھ رہے تھے، تم نے ان کو کیا اینڈ دیا ہے؟ وہ دونوں چلتی ہوئی اپنی مخصوص جگہ پر آ گئی تھی۔ بیگ رکھ کر وہ بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کی چیزیں جو کینٹین سے خریدی تھیں وہ کھانے لگیں۔ فروا، میں اپنے ریڈرز کو فینٹیسی ورلڈ میں رکھ کر دھوکہ نہیں دینا چاہتی، ریالٹی سے دور لے جا کر بے موت نہیں مارنا چاہتی کہ جب سراسر جھوٹ اور دھوکہ پڑھ کر وہ حقیقت کی دنیا میں آئے تو ایڈجسٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہو۔ اس نے اپنا نقطہ نظر اس پر واضح کیا تھا۔ فروا سر ہلا کر رہ گئی۔ آئی تھنک رائٹر کو آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، نہ کہ پیسیمسٹک، فروا نے کہا۔
एंड आई थिंक राइटर शुड बी रियलिस्टिक। अरूबा ने भी इख्तलाफ किया। दोनों को एक दूसरे के ख्यालात से इख्तलाफ था। कुछ देर दोनों खामोशी से खाती रहीं। हस्बे मामूल वहाँ कव्वे आ गए थे और अरूबा अपने शवारमा से छोटे छोटे टुकड़े उन्हें भी दे रही थी। सॉरी टू से अरूबा, तुम जैसे नेगेटिविटी को हाईलाइट करने वाले राइटर्स खुद को रियलिस्टिक क्यों कहते हैं? क्या रियलिटी हमेशा बुरी होती है? फरवा ने फाइल लहराई और तमाम कव्वे उड़ गए। उसने शुक्र अदा किया। तुम चाहती हो मैं एक कहानी लिखती जिसमें बेहद हसीन और मजलूम हीरोइन होती और दूर देश से कोई शहजादा आता, उसे दुल्हन बनाकर ले जाता और कहानी ख़त्म। इससे क्या सीखते पढ़ने वाले? उसने सवाल उठाया। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। उसकी बात पर फरवा धीमेपन से मुस्कुरा दी। कभी कभी हकीकत में भी ऐसा हो जाता है अरूबा डार्लिंग। वो मानी खैजी से मुस्कुराई। अब देखो ना, तुम एक हसीन और मजलूम लड़की, दूर देश से आने वाले ईसा अहमद को तुमसे मोहब्बत हो गई है ना? अफसानवी सिचुएशन, वो शरीर अंदाज में बोली। मोहब्बत? वो भी ईसा को और मुझसे? अरूबा को उसकी बातों से हैरत का शदीद झटका लगा था। उसके वहम गुमान में भी ना था कि वो ऐसी बात भी कर सकती है। आर यू इन योर सेंसेस? उसने खफगी से फरवा को घूरा। जवाब में वो ढिठाई से मुस्कुरा दी। तो इसमें गलत क्या है? कल जिस मोहब्बत से वो तुम्हारे हाथ पर बरनौल लगा रहा था, हाय क्या फिल्मी सिचुएशन थी। वो आंखें बंद करके वही मंजर दोबारा याद करने लगी। अरूबा को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। तुम्हारा दिमाग चल गया है। जुमा 8 दिन हुए हैं उन्हें हमारे घर आए हुए। ना चाहते हुए भी वो सफाई दे गई क्योंकि उसे अपना किरदार बेहद अजीज था। मोहब्बत बेइख्तियारी जज्बा है अरूबा, वो सामने देखते हुए हसरत से बोली। महीनों और सालों पर मुहित कोर्स सोच समझ कर किए जाते हैं यार, और फिर अगर सोच समझ कर करने वाला काम होता तो कोई समझदार इंसान मोहब्बत ना करता। तुम ठीक कहती हो, मगर ईसा को मुझसे मोहब्बत नहीं है। उनकी जगह कोई भी होता तो यही करता। तुम हकीकत की दुनिया में रहा करो, उसने गहरी संजीदगी से कहा। तो फरवा बगौर उसके चेहरे को देखने लगी जैसे तासुरात जांच रही हो। तो तुम्हें भी उनसे मोहब्बत नहीं है? उसने इस्तफहामिया नज़रों से अरूबा की जानिब देखा। नॉट एट ऑल, मेरा दिमाग अभी ठीक है। उसने कोल्ड ड्रिंक उठाकर लबों से लगा ली। और अगर मैं कहूँ कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है? अरूबा ने तेज़ी से उसकी जानिब देखा था जैसे उसकी बात पर यकीन ना आया हो। तो मैं तुमसे यही कहूँगी कि ईसा अहमद का ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि मेरी मामा कभी भी मेरी फ्रेंड और ईसा को। ओ कमान अरूबा, उसने हाथ उठाकर उसे मज़ीद बोलने से रोका। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें पाबंदियाँ ना हो, जालिम समाज ना हो और आजमाइशें ना हो। वो बेखौफ लहजे में बोली थी। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। वो दोनों वहाँ से उठ गई थी। क्लास का टाइम हो रहा था। वैसे दिन ब दिन तुम्हारे मद्दाहों में इजाफा हो रहा है। इतनी कम एज में तुमने बड़ा नाम कमाया है। वो दोनों साथ साथ चल रही थीं। फरवा उसकी ज़िंदगी के हर राज से वाकिफ़ थी। उसके अलावा कोई ना जानता था कि वो राइटर है। वो किसी को नहीं बताती थी। मैं इसलिए नहीं लिखती कि लोग मेरे दीवाने हो जाएं, मुझे आइडियलाइज़ करने लगे। मैं तो बस उनके गम बांटने की कोशिश करती हूँ, और मुझे ज़िंदगी में उनसे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मरने पर रोने वालों में मेरे बेशुमार कारैन शामिल हों। वो मेरी मौत को शिद्दत से महसूस करें। अपनी मौत से मैं उनके दिलों में हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाऊँ। उसकी बात सुनकर फरवा धक से रह गई। एकदम रुक कर उसे देखने लगी। तुम राइटर लोग भी ना पागल होते हो? कैसी अजीब ख्वाहिशात पालते हो? अब भला मरने के बाद ख्वाहिश पूरी होने का क्या फ़ायदा? जवाब में अरूबा ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके वो सीधा अपने बेडरूम में आया था। हाथ में थामा कोट सोफे पर उछाला और झुककर पैरों को जूते की कैद से आज़ाद करने लगा। अस्सलाम वालेकुम साहब। रमज़ू बाबा दरवाज़ा नॉक करके अंदर आए थे। डैडी कहाँ हैं? वो उठ खड़ा हुआ। उनकी मीटिंग है, देर से आएंगे। आपके लिए खाना लगा दूँ? रमज़ू बाबा ने मुअद्दिब अंदाज में पूछा तो वह नफ़ी में सर हिलाकर रह गया। भूख नहीं है, एक कप कॉफ़ी पिला दें। उसने कोट की जेब से मोबाइल निकाला और मुबशर का नंबर निकालने लगा तो महजबी का नंबर देखकर उसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। वो मुबशर को भूलकर उसे कॉल करने लगा। आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं। आवाज़ सुनकर वो हैरान रह गया। उसने दोबारा कॉल की। सहबारा हर बार कंप्यूटर ने उसे यही बताया। तो मिस महजबी, आप मुझे बेवकूफ़ बना गई। बज़ाहिर वो उसे बहुत मासूम सी लगी थी। उसकी होशियारी पर वो हंस दिया। मोबाइल साइड पर रखकर उसने सोफे की पुश्त से टेक लगा ली और आंखें मूंद लीं। साहब कॉफ़ी। रमज़ू बाबा की आवाज़ पर उसने आंखें खोल दी।
ٹیبل پر رکھ دیں، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ رمزو بابا نے کپ میز پر رکھا اور الٹے قدموں باہر نکل گئے۔ کافی میز پر پڑی ٹھنڈی ہوتی رہی اور وہ یہ سوچتا رہا کہ وہ ایک لڑکی اس سے متاثر کیوں نہ ہوئی۔ امی، ساشتہ بیگم سبزی بنا رہی تھی، فروا پاس بیٹھی ٹیسٹ یاد کر رہی تھی، مگر اس کی سوچ کا پنچھی کسی اور سمت پرواز کر رہا تھا۔ انہوں نے لمحہ بھر کو نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی تو انہوں نے بغور اس کی طرف دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ انہیں سب کچھ بہت آسانی سے مل جاتا ہے، وہ چیزیں جن کے لیے دوسرے روتے تڑپتے اور دعائیں مانگتے ہیں، پھر بھی انہیں نہیں ملتی، ان لوگوں کو بنا مانگے مل جاتی ہیں۔ انہیں نہ انتظار کرنا پڑتا ہے کسی چیز کے لیے اور نہ صبر کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے لہجے میں موجود حسرت و یاس اور الفاظ کی سختی پر وہ پہلے حیران ہوئیں، پھر خود کو سنبھال کر ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ اللہ کی قسم بہت اچھی ہے، اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بظاہر اپنا دھیان سبزی کی طرف رکھتے ہوئے وہ سرسری انداز میں کہنے لگی، مگر کچھ لوگوں کو سب کچھ کیوں مل جاتا ہے امی؟ وہ ان کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے بیٹا، اور پھر جسے جتنا نوازا جاتا ہے اس پر اتنی ہی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کیا وہ رشتہ داروں کے حقوق پورے کرتا ہے، ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے؟ انہوں نے مدبرانہ انداز میں کہا، جانتی تھی ذرا سی سختی اس کے لیے بری ثابت ہو سکتی ہے، مگر پھر بھی امی وہ لائف کو انجوائے تو کر لیتے ہیں نا۔ آپ انیسہ باجی کو دیکھیں، ان کی وارڈروب میں ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس ہے، ڈائمنڈ جولری، امی آپ دیکھیں تو دیکھتی رہ جائیں۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک دیکھ کر انہیں اپنی تربیت پر افسوس ہونے لگا تھا۔ تم انیسہ کو خوش قسمت کہہ رہی ہو؟ انہوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ عین جوانی میں اتنے خوفناک مرض میں مبتلا ہے، ایک گردہ مکمل خراب ہو چکا ہے اور دوسرا 70%۔ انہوں نے اسے تفصیل بتائی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اسے بہت افسوس ہوا۔ موسیٰ آیا تھا، تم کالج تھی، مجھے دعا کے لیے کہا، ساتھ ہی انیسہ کا پیغام دیا کہ مجھے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا میں رات کو آؤں گی۔ ان کی بات سن کر وہ افسردہ ہو گئی۔ انہیں یہاں رہتے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا اور موسیٰ نے ہمیشہ انہیں اپنے گھر کے افراد کی طرح سمجھا۔ وہ ان سے کرایہ بھی نہیں لینا چاہتا تھا، مگر ساجدہ بیگم کی انا یہ گوارا نہ کرتی تھی اور ہر مہینے کی یکم کرایہ اسے دے دیتی تھی۔ اس بار تو 2 ماہ ہو گئے کرایہ بھی نہیں دیا۔ خوشیاں روپے پیسے، کپڑے جوتے اور ڈائمنڈ سیٹ سے مشروط نہیں ہیں میرے بچے۔ سکھ، سکون، عزت اور محبت میسر آ جائے تو فقیر کی جھونپڑی میں بھی سکون ہے۔ انہوں نے ناصحانہ انداز میں سمجھایا، جانتی تھی کم عمر اور نادان ہے۔ یہ سب بھی فلسفیانہ باتیں ہیں امی، اور فلسفے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ کبھی نہ عروبہ جیسی باتیں کرتی ہیں، وہ بھی آپ کی طرح سمجھاتی رہتی ہے مجھے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو، انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ آپ یہ ٹنڈے کھا کر تو میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گی۔ وہ کتاب بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چائے پئیں گی؟ وہ کچن کی جانب بڑھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ رہنے دو، کھانا کھائیں گے، تم پڑھو، انہوں نے اسے روکا۔ کھانے میں تو جیسے بریانی اور کوفتے ہیں۔ منہ بسورتی ہوئی وہ کچن میں گئی اور 2 منٹ بعد ہی اس کی واپسی ہوئی۔ چائے کی پتی نہیں ہے امی، اس کا موڈ بری طرح آف ہوا تھا، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ فلسفے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اس رات وہ کھانا کھائے بغیر سو گئی تھی۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور دھرتی پر روشنی بکھیر رہا تھا۔ فضا میں رات کی رانی کی خوشبو مہک رہی تھی۔ غضنفر ٹیرس پر کھڑے تھے۔ مجھے رات کی رانی کی خوشبو بہت پسند ہے، وہ اپنی ناک کو سکوڑ کر اس خوشبو کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ اور مجھے تم، وہ سنجیدگی سے بولے۔ غضنفر، اس نے آنکھیں نکالیں، جواب میں وہ ہنس دیے۔ ہمیشہ ایسے ہی رہنا، سادہ اور معصوم۔ بغور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ چند ثانیے خاموشی سے اس کے تیکھے مغرور مردانہ نقوش کو دیکھتی رہی۔ کبھی کبھی آپ کو کھو دینے کے موسم مجھے بہت ستاتے ہیں غضنفر۔ اس نے جھک کر ایک پھول توڑا اور اس کے کوٹ کی جیب میں لگا دیا۔ ہوا سرسراتی ہوئی ان کی کھڑکی پر دستک دینے لگی تو بہت سے پرانے زخم تازہ ہونے لگے، دل کی حالت غیر ہونے لگی۔ تو یہ طے شدہ ہے کہ گل افزا میں تم کو بھول نہیں پایا۔ نفرت تو بہت دور کی بات، کتنی عجیب سی بات ہے کہ میں تم سے بچھڑ کر بھی زندہ ہوں۔ کیوں گل افزا، کیسے؟ وہ آج بھی ان کی تنہائیوں میں دبے پاؤں چلی آتی تھی۔ وقت نے انہیں بتا دیا تھا کہ جن کے لیے دل میں ایک مرتبہ محبت پیدا ہو جائے، پھر لاکھ نفرت کے بیج اس شخص کے نام کے بوئے جائیں، فصل محبتوں اور پھولوں کی ہی اگتی ہے۔
کاش تم آ کر دیکھو گل افزا، یہ دل آج بھی تمہارے نام پر دھڑک رہا ہے۔ محفل ہو یا تنہائی، یہ صرف تمہارے نام کی مالا جپتا ہے۔ ایک بار آ کر دیکھو۔ موسم نے انگڑائی لی تھی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا تھا، ٹھنڈی اور مستانی ہوائیں چل رہی تھیں۔ عروبہ ٹیرس پر بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ عیسیٰ احمد اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کتاب سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ سمجھ نہیں آتی آپ مغرور ہیں، خود پسند ہیں یا پھر مجھ سے خوف زدہ؟ عروبہ نے پل بھر کو نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ نگاہیں جھکا لیں۔ یعنی کہ حد ہو گئی بے مروتی اور بد لحاظی کی۔ اس نے آگے بڑھ کر کتاب اس کے ہاتھ سے پکڑ کر بند کر دی۔ میرا پیپر ہے، کتاب واپس کریں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جس پر عیسیٰ احمد مسکرا دیا۔ تھینک گاڈ، میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ کہیں گی ماما آ جائیں گی۔ اس نے نقل اتار کر کہا تو وہ ہنس دی، مگر ماما آتی دیکھ کر اس کی ہنسی فوراً سمٹ گئی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے عروبہ، میری ماما نیکسٹ ویک پاکستان آ رہی ہیں اور میں عیسیٰ تمہارے انکل بلا رہے ہیں تمہیں۔ ان کے آ جانے سے وہ خاموش ہو گیا اور بات ادھوری رہ گئی۔ وہ سست روی سے چلتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا جبکہ عروبہ نے ان کی طرف دیکھا۔ آئے ماما بیٹھیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ تم سے؟ چبھتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تیکھے پن سے بولی۔ کچھ خاص نہیں، بس یہ بتایا کہ میری ماما نیکسٹ ویک آ رہی ہیں۔ اس نے سچ بتا دیا، جواب میں ان کا غصے سے برا حال تھا۔ تو اتنی دوستی ہو گئی تم سے کہ نہ مجھے بتایا نہ میری بیٹیوں کو، سیدھا تمہارے پاس آیا اور کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہی، بالکل یہی ادائیں تمہاری ماں کی ہوا کرتی تھیں۔ اسی معصومیت اور بھول پن کے جال میں اس نے غضنفر کو پھنسایا اور آج تک میں اس کی سزا بھگت رہی ہوں۔ میری بات کو یاد رکھنا، عیسیٰ احمد کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ اس کو روکنے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گی، آخری حد تک جاؤں گی، ماضی کی طرح خاموش تماشا ہی نہیں بنوں گی۔ انہوں نے وارن کرنے کے انداز میں انگلی اٹھا کر کہا۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں ماما؟ میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ پلیز بے فکر رہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ اس لمحے اچانک اس پر ادراک ہوا کہ اس کا دل اس فیصلے پر کس قدر شور مچا رہا ہے، مگر اس کے دل کو عادت تھی ڈانٹ کھا کر خاموش ہو جانے کی۔ میری بات یاد رکھنا، دوبارہ میں نہیں سمجھاؤں گی، ورنہ نتائج بہت سنگین نکلیں گے۔ اس پر ایک آخری کاٹدار نگاہ ڈال کر واپس مڑ گئی۔ وہ گرنے کے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔